औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए दुआ करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा वफ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मोहम्मद व बारिक वसल्लम। चलिए इंशाअल्लाह अपने लेसन की तरफ चलेंगे। हम तजवीद सीख रहे थे और तजवीद के अंदर हमने अल्हम्दुलिल्लाह जिसे कहा जाए हलक के मखारिज देख लिए थे। आपको पता है उसूल मखारिज कितने हैं? 5 ना। कहाँ कहाँ से निकलता है? अल हलक, अल जौफ, जो भी आगे पीछे तरतीब कर लीजिए। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। हलक के अंदर 3 पोर्शन है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हलक का हो गया अल जौफ, आपका जो मुंह का खाली हिस्सा, ओरल कैविटी। फिर आपका अल लिसान है ना, लिसान जो जबान के जो लेटर्स हैं, और फिर आपके होंठों के जो लेटर्स हैं अशफताइन, और फिर खैशूम। ठीक है, यानी जो आपकी नेजल कैविटी से। तो हमने अल हलक को देख लिया था है ना। हलक के लेटर जो 3 कंपार्टमेंट में डिवाइड किया था, अक्सल हलक, वस्तुल हलक और जिसे कहा जाए अदनल हलक। ठीक है, यानी जिसे कहा जाए हलक का वो हिस्सा जो कि चेस्ट के पास है वो अक्सल हलक है। ठीक है, एंड देन मिडल पार्ट वस्तुल हलक, एंड देन द जो क्लोज पार्ट है टुवर्ड्स द माउथ वो आपका जिसे कहा जाए वो है आपका जिसे कहा जाए अदनल हलक। हमने अल्हम्दुलिल्लाह जबान के लेटर से स्टार्ट कर लिए थे, राइट? आपको याद है हमने कॉफ और कैफ का मखरज देखा था, याद है ना आप सबको? कॉफ का मखरज और कैफ का मखरज देख लिया था, और हमने कहा था कि जब आपकी जो रूट ऑफ द टंग है, आपको पिक्चर भी दिखाई थी कि रूट ऑफ द टंग उसके बिल्कुल पीछे के साथ, यानी जहाँ से रूट ऑफ टंग स्टार्ट हो रही है ऊपर के सॉफ्ट पैलेट से लगेगी, नरम तालू से लगेगी, तो आपका कॉफ अदा हो जाएगा। अक्का, अक्की, अक्कू, है ना, ये आपको प्रैक्टिस करवाई थी। फिर इस तरह काफ जो है थोड़ा सा आ जाइए हार्ड, यानी जैसे ही सॉफ्ट पैलेट का कंप्लीट होता है हार्ड स्टार्ट होता है, बस वहीं से काफ का मखरज है। अक्का, अक्की, अक्कू। ठीक है, एयर नहीं, खा का नहीं साउंड आना चाहिए। ठीक है इंशाल्लाह। फिर आपने कॉफ एंड कैफ के बाद अब मैंने आपसे कहा था कि हमने जो लेटर्स देखे थे बीच का, जो कि आपका, क्योंकि जबान के जो अगर आप कंपार्टमेंट देखते हैं ना, तो पहले अक्सल जिसे कहा जाए लिसानी जबान का वो हिस्सा जो कि रूट ऑफ द टंग है। ठीक है, फिर आप मिडल पार्ट देखते हैं जबान का ना, या मिडल पार्ट को जब देखते हैं इंशाल्लाह। जी अच्छा, अब इंशाल्लाह पिक्चर शो कर दीजिए, या नज़र नहीं आ रही स्क्रीन पे? तो इंशाल्लाह, तो अगर आप उसमें देखिएगा कि जो दौत का मखरज से पहले अगर आप जीन एंड शीन एंड या का मखरज क्या है? वस्तुल लिसान। ठीक है, और वस्तुल लिसान में क्या है कि वस्तुल लिसान में क्या हो रहा है कि आप ये देखिए कि जबान के यानी मिडिल पार्ट से जो लेटर्स अदा होते हैं इंशाल्लाह, तो वहां से क्या क्या चीजें जिसे कहा जाए प्रोनाउंस होती हैं, वो है जीम, शीन और या। ठीक है, जीम, शीन, आशिक को मैसेज किया, अब खोल नहीं है जी, जीम, शीन और या। अशा, अशी, अशु। ठीक है, अजा, अजी, अजू, यानी जो मिडल पार्ट ऑफ द टंग है उसके ऊपर के सॉफ्ट पैलेट, ठीक है, उसके साथ लगेगा तो आपका है। इसी तरह अय्या, अय्यी, अय्यू। ठीक है, या, यी, यू, शा, शी, शू, जा, जी, जू। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद जो है दौत का मखरज देखा था। आपको याद है मैंने आपको दांतों के नाम बताए थे, है ना? सामने के सनाया, उसके बाद क्या है? रुबाई, है ना? चार जो ऊपर के दांत है, हाँ, जैसे आपके 2 सामने के 2 नीचे के, ये क्या है? सनाया। ठीक है, क्योंकि दांतों का अगर आपको नाम पता होगा ना, तो जहां आपकी जबान लगने वाली है तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि ये लेटर कहाँ से प्रोनाउंस हो रहा है। ठीक है, तो जबान की पहले हमने
نے کمپارٹمنٹ دیکھے تھے، اقصل زبان جو کہ زبان کی روٹ ہے، وسط اللسان جو کہ زبان کا مڈل پارٹ ہے، راست اللسان جو کہ زبان کی ٹپ ہے، حافہ لسان جو زبان کے سائڈز ہے، جو کہ موٹا والا، زبان کی شیپ دیکھیے، جیسے یہ زبان ہے تو یہ حصہ موٹا ہے، یہ حصہ موٹا، یہ پتلا ہوتا جاتا ہے نا، یہ پتلا ہوتا ہے پیچھے سے موٹا، تو پیچھے والا حافہ، اور ساتھ ہی جو ہے طرف اللسان، ٹھیک ہے، طرف یہ جو بالکل یہاں سے، یہ جو حصہ ہے نا، یہ حصہ جسے کہا جائے طرف اللسان، ٹھیک ہے، تو اب میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ حرف لسان سے، یعنی جو آپ کی جو جسے کہا جائے دو دوت کا جو ہم نے مخرج دیکھا تھا، زبان کی لیفٹ یا رائٹ کروٹ، ٹھیک ہے، یہ رائٹ لے لیں یا لیفٹ کروٹ لے لیں، جب اوپر کی داڑھوں کے ساتھ، مولر کے ساتھ، ٹھیک ہے، مولر کے ساتھ لگے گی تو دوت کا مخرج ادا ہوگا، اور اگر آپ کو شیپ یاد ہے، جو میں نے آپ کو پہلے اس مخارج کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو دانتوں کے نام بتائے تھے، سامنے کے چار دانت کیا کہلاتے ہیں؟ ثنایا علیا اینڈ سفلا، دو اوپر دو نیچے، ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ ربائی، اس کے بعد کیا ہے؟ ربائی، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد کیا ہے؟ انیاب، کہنا ہے بالکل، اس کے بعد کیا ہے؟ دواحق، پری مولر، اس کے بعد مولر، شابل جو کہ کیا کہلاتے ہیں؟ تواہن، اور اس کے بعد کیا؟ نواجس، وسٹم ٹیتھ، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو اگر پتا ہوگا تو آپ کو پتا ہو جائے گا کہ یہ جو ضاد کا مخرج ہے، اس کے اندر نہ آپ کا ربائی انوالو ہے، نہ آپ کا یہ پیچھے کا لگ رہا ہے، یعنی دواحق سے لے کر، مولر سے لے کر پیچھے پورا داڑھوں تک یہ حصہ اوپر کی طرف لگ رہا ہے، تو یہ آپ کا پھر کیا ادا ہو جائے گا؟ اب پورا لگائیے، دیکھیے سائڈ لگ رہی ہے، اب دو، ٹھیک ہے، آپ پڑھیے پھر پریکٹس کیجیے، اب لگائیے، زبان دکھائیے کہ لگائیے، ٹھیک ٹھیک ہے، سامنے نہیں، ٹچ تو کریے کہ، لیکن بیسیکلی سائڈ پہ اسٹک ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، شاباش شاباش، اب دو، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، نہیں دعا نہیں، اب دو، شاباش، پریکٹس، دو، ہاں اب بہتر ہے، تو یہ پریکٹس، یہ اپنے اپنے گروپ میں پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے، جتنا پریکٹس کریں گے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کا انشاءاللہ آپ کا ادا ہو جائے گا، لیکن آپ کو یہ سمجھ آ گیا کہ آپ کی زبان کا جو پیچھے حافہ ہے، جو مجھے زبان کا موٹا حصہ، یہ پتلا حصہ ہے، تو یہ جو موٹا والا حصہ، یہ اوپر کے جو آپ کے دواحق، اور اس کے بعد آپ کا تواہن، اور پھر نواجس، ان کے ساتھ لگے گا، اسٹیک ہو جائے گا جا کے اوپر، جہاں سے آپ کے جیسے کہا جائے دانت اٹیچ ہے، تو آپ کو فیل ہوگا کہ آپ نے اس کو لگایا ایک سائڈ پہ، ٹھیک ہے، اب تو ٹھیک ہے نا، الحمدللہ، تو یہ آپ کا دعت کا مخرج تھا، اس کے بعد الحمدللہ آج ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، جو کہ پھر آپ نے اس کی پریکٹس بھی آپ کے پاس انشاءاللہ، اگر آپ کے پاس سلائیڈ ہوگا تو اس کے اندر آپ پریکٹس بھی کیجیے گا، ٹھیک ہے، اسی طرح دعت کی پریکٹس کیجیے گا، سوری، دعت کی دو، دوئی، دو، ٹھیک ہے نا، دو، دوئی، دو، پریکٹس کیجیے، ایسے نہیں بولنا، یہ دو جی بالکل بالکل، الحمدللہ، دو سائڈ پہ لگائیے، دوئی، منہ کو آپ کے ہونٹ نارمل رہیں گے، ٹھیک ہے، ایئر کو ایکومولیٹ کیجیے انشاءاللہ اپنے منہ کے اندر، اینڈ دین پروناؤنس کیجیے، اور زبان پیچھے سے اوپر اٹھائیے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آخری دیکھیے مخرج نمبر 9 دیکھیے، اب زبان کی جو کروٹ کا اگلا حصہ جہاں سے کروٹ ختم ہوتی ہے، مراد ہے سائڈ آف دا ٹنگ ختم ہوتی ہے، جب سامنے کے اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں سے لگے، جس سے لام نکلتا ہے، اس کو آسانی سے دیکھیں، جی جی، مخرج نمبر 9، جی ٹھیک ہے، مخرج نمبر 9 دیکھیں، لام come out when the front of the tongue touches the gum of the top front teeth from the dawahik to sanaya، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اب آپ کو جو بتایا جا رہا ہے کہ لام کا مخرج کیا ہے، آپ کہاں سے پروناؤنس کریں گے، دیکھیں غور سے پہلے بات کو سنیے، پھر آپ سلائڈ کو دیکھیں گا، زبان کی کروٹ کا اگلا حصہ، ایک تو زبان کا سائڈ یا کروٹ یا حافہ، تینوں ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے، زبان کی کروٹ کہہ لیجیے، سائڈ کہہ لیجیے، یا حافہ کہہ لیجیے، اچھا جو حافہ پیچھے کا حصہ ہے، لیکن جو آگے کا ہے نا، یہ جو زبان، یہ ایسے، یہ زبان ہے، رائٹ، یہ حصہ موٹا ہے اور یہ حصہ پتلا، یہ جو پتلا حصہ ہے نا، یہ جو ہے طرف ہے، یہ حصہ، تو یہ جو حصہ ہے نا، یہ بیسیکلی جیسے کہا جائے، جب آپ کے جیسے کہا جائے، آپ کی جو ٹنگ جو ہے اوپر کے جیسے کہا جائے، آپ کے کون کون سے دانت اب دواحق انوالو نہیں ہیں، اب آپ کے جو ربائی ہے، انیاب ہے، اور آپ کے سامنے کی جو یہ ان سے جب ٹچ ہوگی تو جیسے کہا جائے، تو آپ کا جو ہے یعنی ان کے دانتوں کے مسوڑن سے ٹچ ہوگی تو آپ کا لام ادا ہوگا، اس کو پروناؤنس کیجیے، اللہ، پڑھیے، اللہ، علی، علی، الو،
الو لا لا لی لی لو. لو الحمدللہ اس میں اتنا مشکل آپ کو نہیں ہوگا، لیکن آپ اس کی شیپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے کون سے ہیں یہاں یہ جو دانت ہے، یہ آپ کو شیپ نظر آ رہی ہے، پتہ چل رہا ہے کون کون سے، یہ آپ کا کیا ہے، سامنے والا کیا ہے، ثنایا، یہ کیا ہے، رباعی، یہ کیا ہے، انیاب. ٹھیک ہے، یہ آپ انگلش میں کہہ رہے ہیں یا اردو میں، تو یہ جو ہے یہ جو والا یہ والے سارے دانت کس کے ساتھ ہے، ان کا تعلق دوت کے ساتھ، دوت کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور ان کا تعلق کس کے ساتھ ہے، شاباش لام کے ساتھ ہے. تو یہ اسی لیے آپ کو دانتوں کی شیپ کروائی تھی، تاکہ آپ کو ایگزیکٹ آئینے کے سامنے جب آپ کھڑے ہوں تو آپ کو پتا ہو کہ آپ کہاں سے پروناؤنس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے دانت آپ کے مسوڑے کے کدھر کس کس دانتوں کے مسوڑوں کے ساتھ لگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے سامنے کے جو اوپر کے والے دانتوں کے مسوڑوں کے ساتھ لگیں گے تو اللہ، علی، الو ادا ہوگا. ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ. پھر آپ اس کی پریکٹس خود سے کیجیے گا، لا لی لو. ٹھیک ہے، ال ال فعل ذلك يفعل جعلنا علم قلنا. ٹھیک ہے، الحمدللہ. اب آگے دیکھیں طرف اللسان. الحمدللہ یہ تو آپ کے حافہ کا تھا یعنی سائڈ. اب آپ کی طرف اللسان کے دیکھیں زبان کی نوک. ٹھیک ہے، یہ جو زبان کی یہ ٹپ ہے، یہ نوک ہے. ٹھیک ہے نا، الحمدللہ. جب لام کے مخرج سے ذرا اندر کے تالو کی طرف مسوڑوں سے لگے گی، ٹھیک ہے، گم سے جا کے لگے گی، تو یہاں سے نون ادا ہوگا. انگلش میں دیکھیے، noon comes out when the edge of the tongue touches the gum of the top teeth from انیاب to ثنایا. آپ کو دانتوں کا نام یاد ہے نا، انیاب کون سا ہے، ثنایا سامنے والا، اس کے بعد ربائی، ربائی کے بعد شاباش، بالکل الحمدللہ. بس یہ آپ کو پتا ہو نا تو آپ کو آسانی سے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں نون کا مخرج. اور آپ کو شیپ میں دکھایا بھی جا رہا ہوگا. یہ دیکھیں آپ کو یہ کیا ہے، ثنایا، اور یہ کیا ہے آپ کا ربائی، اور یہ کیا انیاب. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ کی جو ہے زبان کی نوک، آپ کے ٹپ آف دا ٹنگ جو ہے، جب لام کے مخرج سے ذرا اندر تالو کی طرف، یہ آپ کا گم سے، اس کے بعد یہ تالو ہے، سمجھ آ رہا ہے، یہ تو پیچھے کا حصہ. ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ تالو ہے اوپر کا جو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جڑ ہے جہاں سے دانت اٹیچ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ انشاءاللہ بھی تا کا مخرج دیکھیں گے، دانتوں کے اندر ذرا سا ہاتھ ڈالیں انگلی، تو آپ کو فیل ہوگا کہ دانتوں کے اوپر تھوڑی سی ابری ہوئی جگہ ہے، وہ تا، پا اور دال کا مخرج ہے. ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ بھی ابھی میں بتاؤں گی. لیکن اس کے بعد آپ کا تالو، یہ ہلکی سی ابری کے بعد یعنی کھدری سی جگہ کے بعد پھر آپ کا تالو، تو وہاں سے بیسیکلی نون کا مخرج ادا ہوگا. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اس کی پریکٹس کرتے ہیں. انا، انی، انی انو، انو انا، انا انی، انی انو، انو نا، نا نی، نی نو، نو ان، ان ان، ان ان، ان منع، منع حنیف، حنیف نؤمن، نؤمن انتم، انتم منکم، منکم کنتم. کنتم. الحمدللہ. چلیے ایسا کرتے ہیں، را کا کر لیتے ہیں یہ طرف ہے، پھر اس کے بعد والا جو ہے ہم انشاءاللہ بعد میں کر لیں گے. ٹھیک ہے، چلیے را کا مخرج دیکھیے، مخرج نمبر آپ کا 11 دیکھیے کہ زبان کی نوک سیم. ٹھیک ہے، زبان کی نوک کی پشت. اچھا ڈائیگرام آ جائے تو میں آپ کو ہاں شاباش. دیکھیے ایک ہوتا ہے راس لسان یعنی زبان کی ٹپ ہے، جیسے آپ کی زبان ہے نا، یہ آپ کی ٹپ ہے. ٹھیک ہے، اب زبان کے ٹپ کا پچھلا حصہ یہ والا. ٹھیک ہے، یہ ٹپ نہیں میں نے کہا، ہلکی سی فولڈ کیجیے تو یہ شاباش، یہ دکھائیے ذرا سا فولڈ کر کے، یہ پیچھے. ٹھیک ہے، الحمدللہ. تو یہ پشت، ٹھیک ہے، بیک. ٹھیک ہے، الحمدللہ. اب آپ یہ کون سے دانت انوالو دانت دیکھیں کون اور ربائی. شاباش. ٹھیک ہے، دو سامنے کے، دو مطلب دو سائڈ دونوں کے. شاباش، الحمدللہ. تو زبان کی جو ٹپ ہے اس کی بیک. ٹھیک ہے، اوپر کا حصہ جب نون کے مخرج سے کے پاس، نون کے مخرج کے پاس تالو سے لگے، یہاں سے را نکلتا ہے. ٹھیک ہے، اب میں اس کو آسان سے الفاظ میں کہہ لوں کہ آپ را کے لیے دیکھیں انگلش میں، را comes out when the edge and the top portion of the tongue touches the gum of the
ٹاپ 4 فرنٹ ٹیتھ، یعنی ان کے گمز کے ساتھ جب لگے گا، یہ جو ان کے یہ جو آپ کو پتا ہے نا کہ گمز ہے نا جن کے ساتھ، ان کے ساتھ جب یہ لگے گا تو یہ آپ کا کیا ادا ہو جائے گا؟ را. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز ہے کہ جب ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں نا تو را میں بہت تکرار نہیں آنی چاہیے، تکرار نہیں ایسے کر کے نا، یہ نہیں. ٹھیک ہے. پریکٹس کے وقت ہم کرواتے ہیں تاکہ پروناؤنسیشن صحیح آ جائے، لیکن جب قرآن مجید کی ریسیٹیشن ہو تو اس وقت اس کو کنٹرول کیجیے. ٹھیک ہے. جیسے بہت سے لوگ پڑھتے ہیں رحمان ایسے کر کے آواز نہیں، رحمان ایک دفعہ بس را کو ہٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. الرحمن. ٹھیک ہے. ناٹ ایسے کر کے بہت تکرار نہیں آنی چاہیے ریسیٹیشن کے دوران. ٹھیک ہے. لیکن پریکٹس میں آتا ہے تاکہ را کا صحیح مخرج ادا ہو. پھر آپ کو پریکٹس کرنی ہے اس کو تکرار کو کنٹرول کرنے کی. ٹھیک ہے. ابھی پریکٹس کرتے ہیں ہم اس کو کہ راک میں جب ہم پریکٹس کر رہے ہیں تو ہلکی سی تکرار آئے گی، لیکن ایک دفعہ آپ کو پتہ چل گیا کہ لگ کہاں رہا ہے، کہ آپ کی بیک آف دا یعنی آپ کی جو زبان کی جو نوک ہے، بیک اس کا جو بیک ہے، اوپر کے جو سامنے کے دانت کے جو مسوڑے ہیں، گمز ہیں، اس کے ساتھ آپ کو انشاءاللہ ٹچ کرنا ہے. ٹھیک ہے. چلیے پریکٹس کیجیے. اور را، اور ری، اور رو. ٹھیک ہے. انشاءاللہ اس کی پریکٹس کرتے ہیں. را، اچھا بار بار نہیں آنا چاہیے، ایسے کر کے را، شاباش. ری، رو، اور ار، اور. امارا، فریحا، کروما، یرزق، امرت، نرسیلا. چلے. اچھا ایک چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ را کبھی ہیوی پڑھا جا رہا ہے اور کبھی یعنی یہ شبہ مستعلیہ ہے، کبھی اس کو جو ہے یعنی استعالہ کا مطلب ہے ہیوی لیٹرز کبھی پڑھا جاتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ جسے کہا جائے ہیوی نہیں پڑھا جاتا. جب بھی را پہ ضمہ یا فتحہ یعنی زبر اور پیش آئے گی تو آپ کو ہیوی پڑھنا ہے، فی الحال اتنا رکھیے گا. ٹھیک ہے. اور را کے نیچے کسرہ، جیسے ابھی آپ نے دیکھا فری، فری ہے. اب را کو ہیوی کر کے دیکھیں ہوگا بھی نہیں. ٹھیک ہے. فریحہ. ٹھیک ہے نا. تو را لائٹ ہے، لیکن اس کے برعکس دیکھیں، اگر آپ دیکھیں یرزقو تو را ہیوی، یرو. ٹھیک ہے. یرو. ٹھیک ہے. الحمدللہ. تو را اگر اس کے اوپر فتح یا ضمہ یا اس سے پہلے فتح یا ضمہ ہو تو ہیوی پڑھا جائے گا، اور را سے پہلے کسرہ ہو، زیر ہو، یا اس سے پہلے کسرہ ہو، اس لیٹر سے پہلے کسرہ ہو تو پھر بھی آپ کو الحمدللہ لائٹ پڑھنا ہے. اچھا آگے انشاءاللہ ایک اور مخرج ہے، بس اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں. دال اینڈ تو. کیا اس کا مخرج ہے؟ اس کے دیکھیے مخرج نمبر 12 کو دیکھیے. زبان کی نوک، ٹپ آف دا ٹنگ. ٹھیک ہے. سب نظر آ رہے سامنے. جب اوپر کے سامنے والے دو دانت، تو پہلے کیا تھا؟ چار تھے، اب کیا ہو گئے؟ شاباش. دو دانتوں جو کہ ثنایا علیا، اس کی جڑ یعنی مسوڑے سے جا کے لگے گی تو یہاں سے ق، دال اور تا کا مخرج ادا ہوگا. ٹھیک ہے. انگلش میں دیکھیے. دال دال تا and pa comes out when the tip of the tongue touches on the root of the two top front teeth. ٹھیک ہے. بہت آسان سے فرق کیا ہے کہ آپ کو ڈفرینشیٹ کرنا ہے تا، دال اینڈ پا. اچھا تا آ کا ساؤنڈ آتا ہے، آ، تا، آ، تا، آ. دال میں بھی دیکھیے دا، آ ساؤنڈ ہے، لیکن اگر میں قو پڑھتی ہوں قو، او ساؤنڈ میں فرق ہے. قو، تا، ہے نا، ڈفرینس ہے نا. یہی آپ کو جب پڑھتے وقت اس چیز کو محسوس کرنا ہے، کیونکہ وہ ہیوی لیٹر ہے. اگر آپ نے تا کو توا پڑھ دیا یا تا پڑھ دیا تو پوری میننگ بدل جائے گا. ٹھیک ہے. میننگ ہی بدل جائے گا قرآن کا. تو میک شور آ کا ساؤنڈ آنا چاہیے. ٹھیک ہے. او. ٹھیک ہے. او. ٹھیک ہے. اور تا، آ. دال، آ. ٹھیک ہے. آؤسائڈ. تو اس کو آپ نے فرق کرتے پڑھنا. ٹھیک ہے. تو آپ کی کیا ہوگا کہ تو کے اندر، دال کے اندر تا، مخرج سیم ہے، لیکن جس کوالٹی کے ساتھ وہ نکلے گا، اپنے حروف جہاں سے نکل رہا ہے اس کی کوالٹی کی جو انداز ہے وہ فرق ہے. ایک مستعلیہ ہے، ہیوی ہے، استعالہ کی کوالٹی ہے، اور دوسرے کے اندر استعالہ نہیں استفعال ہے، وہ لائٹ پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. دال اور تا یہ لائٹ پڑھا جائے گا، جبکہ تو او یہ آپ کو ہیوی پڑھنا. ٹھیک ہے. اتا، اتی، اتو، ادا، ادی، ادو، اطا، اطی،
بی اطو اتو شاباش الحمدللہ. چلیے پریکٹس کرتے ہیں انشاءاللہ. دیکھتے ہیں اس کے الفاظ کیا کیا ہے. تا تا ٹھیک ہے. تی تی تو تو ات 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 دا دا دی دی دو دو اد 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 طا تا طی تی تو تو اط ات اط ات اط. ات چلیے انشاءاللہ. کتب كتب کتب كتب یکتب يكتب یتلو يتلو فتنة فتنة اتلو أتلو آدم آدم دماء دماء الحمد الحمد قد قد ادفع ادفع يدرك يدرك بس اقطع کو دیکھیے. بسط بسط باطل باطل يطوف يطوف مطلوب مطلوب إطعام إطعام مطمئن. مطمئن. ٹھیک ہے. اب آپ نے اسی طرح اپنی جائز کو سنانا ہے اور آپ نے پریکٹس کرنی ہے مرر کے آگے. آپ کو دانتوں کا نام پتہ چل گیا, ٹپ پہ یاد ہونا چاہیے. اگر آپ کو انگلش میں نام یاد ہو جائے, اردو میں نام ہو جائے, عربی میں, جیسا بھی آپ کر لیں. اگر آپ کو اس سے پتہ چل جائے کہ دانتوں کے نام نہیں تو آپ کو پتہ بس لگنا کہاں ہے, پاؤ کے اندر کہاں لگنا ہے, دال کے اندر کون سا دانت انوالو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح را میں کیا ہو رہا ہے, گمس کے ساتھ لگ رہا ہے یا پیچھے سے جا کے تالو کے ساتھ ہٹ کر رہا ہے, یعنی پیلٹ کے ساتھ ہٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے آپ کو کیا ہوگا کہ آپ کو مخرج کو نا جہاں سے نکلنا ہے وہ اس کو پتہ چل جائے گا. اس سے پھر آپ کی جو مخارج کی بگ مسٹیکس آتی ہے جس کی وجہ سے حرام درجے کی غلطی بنتی ہے, تو اس سے آپ انشاءاللہ بچیں گے. چلیے انشاءاللہ اپنی ریسیٹیشن کی طرف چلیں گے. سب کھولیے اپنے آگے. شاباش. ہاں نا, بار بار یہی ہو رہا ہے ان کا. کہیں نیٹ کا تو مسئلہ نہیں ہے. کر سکتے ہیں آپ پھر بار شیئر کر لیں. ہاں فیوچر میں پھر یہیں سے کر لیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو انکلیڈ ہے. مجھے لگتا ہے کچھ ان کا نیٹ کا ایشو ہو رہا ہے بیچارے کا. چلیے آپ سب نے نکالا. الحمدللہ. آج انشاءاللہ سب کون سی آیت پڑھیں گے؟ 33 سے آن بٹ. سب کے سامنے مصحف کے علاوہ قرآن مجید سامنے انشاءاللہ. آپ نے گروپ میں مخارج کی پریکٹس کرنی ہے اپنی جائز کے ساتھ, وہ آپ کو پریکٹس بھی کروائیں گے انشاءاللہ, تاکہ آپ کا مخارج بہتر ہوگا تو انشاءاللہ آپ کی ریسیٹیشن بہتر ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال یا آدم انبئهم بأسمائهم. Loudly. مارک کیجیے. بی نہیں, بی بالکل بی, جیسے لیٹر بی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بے کوئی نہیں پڑھی. اور ہوم کے بعد آپ نے ہولڈ بھی کرنا ہے. سرکل کیجیے. بی بی ہوم میں میم کے بعد با آ رہا ہے. لیٹر آن جب ہم انشاءاللہ رول پڑھتے جائیں گے تو اس وقت میں آپ کو ایکسپلین کروں گی. ٹھیک ہے. قال یا آدم انبئهم بأسمائهم. ابھی بھی کچھ لوگ بے پڑھ رہے ہیں. بی پڑھیے. بی ہوم. نو بے نہیں. بی ہوم. اچھا 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 آپ کریے اپنے کو. اچھا یہ والا دونوں کو کرنا ہے. دونوں کا. اچھا جی. تو اب دیکھیے بہت سے لوگ بے پڑھ رہے ہیں, تو آپ اس کو دیکھیے کہ بے نہیں ہے, یہ بی. میں نے جیسے کہا لیٹر, اگر آپ کو یاد نہیں رہنا ہے تو بس لیٹر بی یاد ہے انشاءاللہ, تو بس آپ نے دوبارہ دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. قال یا آدم انبئهم بأسمائهم.
فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني ٹو نہیں، جب آپ مارک کیجیے انی پہ روکا تو میں نے 2 کاؤنٹ کر کے روکا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں مد ہے، میں نے اس کو روکوں گی تو جب مد تو ہے لیکن جب میں کنٹینیو کرتی تو میں 4 کاؤنٹ پڑتی، لیکن میں نے روکا ہے تو میں نے 2 کاؤنٹ کر کے روکا، ٹھیک ہے۔ دوبارہ دیکھیں، فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي loudly reading ہے کیا؟ إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم End کر دیں؟ اچھا دوبارہ دیکھیے، ان دوبارہ اس کو دیکھیے گا، انی اعلم غیب السماوات والارض وعالم روکیے ایک سیکنڈ، میں ڈسٹرب ہو رہی ہوں، ایک سیکنڈ کو ایڈمٹ کرتی ہوں، دوبارہ دیکھیے گا، چلیے دوبارہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ، میں پہلے پڑھوں پھر آپ انشاءاللہ دیکھیے گا، انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم شابش، نہیں عالموں نہیں پڑھیں گے، جب نیم پہ سکون کریں گے اور انی کو سرکل کیجئے 4 to 5 کاؤنٹ، ٹھیک ہے، اور جب روکا ہے تو میم کو سکون دیں گے، ٹھیک ہے، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ اچھا تک ایسے نہیں، تک ہلکی سی ایئر، پہلے سختی کے ساتھ پڑھی، تک روکے دا اور پھر ہلکی سی ایئر نکل، دو اس میں شدہ بھی ہے اور اس میں ہمس بھی ہے، تو دونوں تک ہلکی سے، ہاں شاباش، وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں پینسل ہاتھ میں؟ میں نے فسجدو کو جتنے بھی مد آئیں گی 4 to 5 کاؤنٹ، کچھ لوگ 4 کاؤنٹ پڑھ رہے ہیں، کوئی 3 پڑھ رہا ہے، تو آپ نے 4 کاؤنٹ مس پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، فسجدو دو کو بھی اللہ اس کو بھی، ٹھیک ہے، تو کچھ لوگ فسجدو میں 2 کاؤنٹ پڑھ کے آگے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو 4 لکھے، آپ لکھے اپنے پینسل سے 4 پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ جی وہ بس کرتے ہیں
ٹھیک ہے. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إلا إبليس واستكبر پڑھیے تک تا موٹا کر رہے ہیں. واستكبر تک تک اتا ہے نا زبان کی جو ٹپ ہے تک. ٹھیک ہے تا نہیں پڑے گا. واستكبر واستكبر شاباش. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إلا وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها وقلنا شاباش. وكلا منها وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا منها رغدا حيث شئتما ولا تخ خا کی ساؤنڈ آ رہی بہت تاقو قاف ہونا چاہیے. کچھ لوگ خا کی طرف تخ پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے شاباش. ٹھیک ہے اگین دیکھیے. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا وكلا منها رغدا حيث شئتما وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. ولا تقربا هذه الشجرة را آپ لوگ کا اسٹریچ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے اور ابھی بھی قاف جو ہے خا کی طرف کچھ لوگوں کا جا رہا ہے. ٹھیک ہے تو ناٹ خا کے تاقو قاف ہے. ٹھیک ہے. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ابھی کیا غلطی کی تقرا بات اسٹریچ آپ نے ٹو کاؤنٹ نہیں کیا. آپ نے صرف با پڑھ کے چلے گئے. با پورا ٹو کاؤنٹ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے تو آپ پینسل سے سرکل کیجئے. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما فيه. اچھا دیکھیے شیطان نہیں ہے شیطانو. ٹھیک ہے اسی طرح میما آپ نے ہول بھی کرنا ہے. ناٹ میما پڑھ کے چلے جائیں گے کیونکہ جب بھی یاد رکھیے میم وتھ شدہ
نون میں شدہ آپ نے ہولڈ کرنا فار 2 کاؤنٹ، بس اپنے طور پر رکھے گا، ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ دیکھیے کانا فی ہا کو واضح کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. ماشاء اللہ. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. ولكم في الأرض مستقر إلى حين. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. ولكم في الأرض مستقر اب پڑھیے زور سے. إلى حين. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. إنه هو التواب الرحيم. إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. إنه هو التواب الرحيم. الحمدللہ. تو پریکٹس آپ نے ان آیات کے آپ کو ہوم ورک انشاءاللہ ود ٹرانسلیشن کے ساتھ آپ نے کرنا ہے. اب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے تجوید کے ساتھ. چلیے لفظی ترجمہ کریں گے. آپ سب اپنے سامنے ورڈ ٹو ورڈ والا کھولیے گا، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ آپ سب پڑھیے گا تاکہ آپ کی آواز میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ نے کہا، اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا یا آدم، اے آدم، اے آدم، ٹھیک ہے، انبئہم، تو بتا دے انہیں بِأَسْمَائِهِمْ، ان چیزوں کے نام. فَلَمَّا أَنبَأَهُمْ پھر جب اس نے بتا دیے بِأَسْمَائِهِمْ ان کے نام، قَالَ تو انہوں نے کہا، أَلَمْ أَقُلْ کیا نہیں میں نے کہا تھا لَكُمْ تم سے إِنِّي کہ بے شبہ میں أَعْلَمُ جانتا ہوں غَيْبَ چھپی باتیں السَّمَاوَاتِ آسمانوں کی وَالْأَرْضِ اور زمین کی، وَأَعْلَمُ اور میں جانتا ہوں مَا جو تُبْدُونَ تم ظاہر کرتے ہو وَمَا اور جو كُنْتُمْ تھے تَكْتُمُونَ. تم پاتے. وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ٹھیک ہے، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے اسجدوا تم سجدہ کرو لِآدَمَ آدم کو، فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا إِلَّا سوائے إِبْلِيسَ ابلیس کے. أَبَى اس نے انکار کیا وَاسْتَكْبَرَ اور تکبر کیا وَكَانَ اور وہ مِنَ الْكَافِرِينَ. کافروں میں سے. وَقُلْنَا اور ہم نے يَا آدَمُ اے آدم اسْكُنْ ٹھہر أَنْتَ تو وَزَوْجُكَ اور تیری بیوی الْجَنَّةَ جنت میں، وَكُلَا اور تم دونوں کھاؤ مِنْهَا اس میں سے رَغَدًا فراغت حَيْثُ جہاں سے شِئْتُمَا تم دونوں چاہو، وَلَا تَقْرَبَا
اور مت تم دونوں قریب جانا. اچھا یہاں سے تھوڑا سا جو لوگ ترجمہ یاد کر رہے ہیں تو وَقُلَا دونوں کا ڈویل کا ٹرانسلیشن آپ کا مس نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کے نمبر کٹیں گے، اگر آپ نے جیسے کُلا، اسی طرح دیکھیں شِئْتُمَا، آپ دیکھیں سب میں دونوں کا ڈویل کا ٹرانسلیشن آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اسی تقربا تم دونوں، ٹھیک ہے، تم دونوں کا، تم دونوں قریب نہ جانا، ٹھیک ہے. تو اس کو آپ نے سرکل کرنا ہے، اس لیے کہ ابھی آپ انشاءاللہ میں تھوڑی تھوڑی گرامر بھی پڑھاؤں گی تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ کیوں یہاں پہ ڈویل کی، کیوں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں کی بات ہو رہی نا، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے ڈویل کی ضمیر استعمال کی ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. وَلَا تَقْرَبَا اور مت تم دونوں قریب جانا هَٰذِهِ اس الشَّجَرَةَ درخت کے، فَتَكُونَ، ورنہ تم دونوں ہو دیکھیں جاؤ دو گے کی بات ہو رہی ہے کہاں، سوری من الظالمین، ظالموں میں سے. فَأَزَلَّهُمَا تو الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا بس اس نے نکلوا دیا مِمَّا اس آرام و راحت سے کہ كَانَ تھے وہ دونوں فِيهِ اس میں. وَقُلْنَا اور ہم کہا اهْبِطُوا تم اترو یہاں سے، بَعْضُكُمْ تمہارا باغ لِبَعْضٍ بعض کا عَدُوٌّ دشمن ہے، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فِي الْأَرْضِ زمین میں مُسْتَقَرٌّ ٹھکانا ہے وَمَتَاعٌ اور فائدہ اٹھانا ہے إِلَىٰ حِينٍ ایک وقت تک. فَتَلَقَّىٰ پھر سیکھ لیے آدَمُ آدم نے مِن رَبِّهِ اپنے رب سے كَلِمَاتٍ چند کلمات، فَتَابَ عَلَيْهِ اس پر إِنَّهُ بے شک هُوَ ہے التَّوَّابُ بہت توبہ قبول کرنے الرحیم. نہایت رحم کرنے. شاباش بارک اللہ. چلیے الحمدللہ. اچھا اب آپ نے ٹرانسلیشن یاد کرنا ہے، باقی یہ کہ جو آپ کو تجوید پڑھائی جا رہی ہے، جیسے مخارج پہ ہم نے فوکس کیا تھا، حرام اور جو مکروہ درجے کی غلطی اس پہ فوکس کیا، ریسیٹیشن کو اسٹارٹ کرنے کے طریقے، وہ آپ کو بس ایک اوورال پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. ٹپ پہ یاد نہیں، لیکن آپ کو اپنی زبان میں پتہ ہو کہ آپ کیسے کریں گے، ٹھیک ہے. اب آپ کو یہ بس پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. آپ کو نام یاد نہیں، دیٹس اوکے، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور جن کا مس ہوا تو وہ بات پہ انشاءاللہ کیچ اپ کرے گی انشاءاللہ. چلیے روٹ ورڈ انشاءاللہ کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو آسانی ہو یاد کرنے میں اس ورڈ کو نا، کہ آپ دیکھیں گے ملتا جلتا ہے کہ نہیں. اولا بتائیے، قاف علم، ٹھیک ہے. ہم نون با حمزہ، بی اسمائہم، تین میم با، ٹھیک ہے. دیکھیے اگین آ رہا ہے ام باہم، یہ بھی وہی ہے ام بی ہم، ہے نا. الحمدللہ صحیح. آگے آتے ہیں. اعلم، عین لام میم، غیبا، غین یا با، السماوات، لکھ لیجیے جن کے پاس نہیں ہے، سین میم واو، والارض، حمزہ را ضاد، ٹھیک ہے. تبدون، با دال واو، ٹھیک ہے. تکتمون، کاف تامیم، ٹھیک ہے الحمدللہ. دیکھیے بار بار آ رہا ہے قولا قلنا اقول، یہ ایک ہی دفعہ ورڈ یاد کر لیں، قاف علم، ٹھیک ہے نا الحمدللہ. للملائکتی، میم لام، اسجدو، سین جیم دال، ٹھیک ہے. یہ بھی وہ، یہ دیکھیے ابلیس، با لام سین، ابا، حمزہ بایا، ٹھیک ہے حمزہ بایا. واستکبرا، کاف بارا، ٹھیک ہے. کافی الکافرین، کافارا، ٹھیک ہے. آگے آتے اسکن، سین کاف نون، ٹھیک ہے. وزوجکا، زائی واو جیم، الجنت، جیم نون نون، ٹھیک ہے. جنہ، ٹھیک ہے. ہاں جیم نون نون. آگے دیکھیں انشاءاللہ. کہاں چلی گئی میں، کون سی آیت پہ تھی؟ اچھا ہاں شاباش. میں آگے چلی، ہاں آگے، جزاک اللہ بارک اللہ. رغدن، راغین دال، ٹھیک. اچھا وکولا، ہاں وکولا بتائیے. کلا حمزہ کاف لام، بارک اللہ، ٹھیک ہے. رغدن، راغین دال، ٹھیک ہے. شئتما، شین یا حمزہ. تقربا، قاف رابا، ٹھیک ہے. الشجرۃ،
شين جيم را ٹھیک ہے، شین دین را، فتکون كاف واو نون کیف واو نون، الظالمین ضاد لام میم قابل، ٹھیک ہے، فأزلہما زاي لام لام زائی لام لام، الشیطان ميم شین طانون، شاباش شاطانہ، فأخرجہما جيم راجیم، ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ، احبطو هبط ہاں با، ٹھیک ہے، بعضکم باء ضاد با عین ضاد، ٹھیک ہے، عدوٌ عين دال عین دال واو، ٹھیک ہے، الحمدللہ، مستقر قاف را را قاف را را، ٹھیک ہے، متاع ميم تا عين میم تا عین، حین حاء یا نون، شاباش، ہا یا نون، فتلقى لام قاف يا لام قاف یا، ٹھیک ہے، کلیم ربی را بابا را بابا، کلمات كاف لام ميم کاف لام میم، فتابا تا غابا توبہ سے ہے، شابش، تا واو با، ٹھیک ہے، التواب، دیکھیے اگر آپ نے فتابہ تواب کی سیم ہے تو آپ کو مشکل نہیں ہوگی کہ توبہ کا میننگ ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ، التواب توابا تواب، اور رحیم را حميم شابش، راحمین۔ چلیے انشاءاللہ اب آپ نے گروپ میں اچھے سے مخارج کی پریکٹس کرنی ہے، اس کا ٹرانسلیشن جو لوگ بھی ایز اے لسنر ہے وہ لسنر ویلکم ہے، جو ایز اے اسٹوڈنٹ بننا چاہتے ہیں وہ اسٹوڈنٹ ویلکم ہے۔ اسٹوڈنٹ بننے میں زیادہ فائدے، لیکن ہر حال میں فائدہ ہے انشاءاللہ۔ بس کہ اس کلاس کی آپ کو پتہ نا کہ جب ہم اللہ کے دین کو سکھانے کے لیے، وہ جو میں نے آپ کو شروع میں بھی بتائی تھی حدیث بہت اہم ہے، کہ کچھ لوگ جو ہیں جو مسجد میں جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ہے جو بتحان کی جگہ ہے وہاں سے جائے اور وہاں سے 2 سرخ اونٹوں والی اونٹنی لے کر آئے، تو لوگ کہنے لگے ہم کیسے مکہ سے اتنی دور کیوں کیسے جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو مسجد جاتا ہے، 1 یا 2 آیت اللہ عز و جل کی تلاوت کرتا ہے، سکھاتا ہے، تو وہ بتحان اور پتہ نہیں کون کون سی وادیوں سے اونٹ لانے سے، یعنی وہاں سے لانے سے یہ قیمتی مت ہے، مراد ہے کہ کتنا اہم ہے، اور آپ اس حدیث پر عمل کریں، یہ آپ کے ہر قدم جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں ان قدموں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، تو یہ سوچ کے اپنے قدم کو اٹھایا کیجئے کہ یہ میں انشاءاللہ میں اللہ تیری خاطر جا رہی ہوں، مجھے کوئی دکھاوا، کوئی شوق، کوئی خود نمائی نہیں ہے، اللہ میرے ہر قدم کے بدلے انشاءاللہ مجھے جہنم سے انشاءاللہ دور کرے گا، میرے قدموں کو جہنم کی آگ نہیں لگے گی، ٹھیک ہے۔ تو اب چلیں انشاءاللہ تفسیر کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ آیت نمبر 33 کو دیکھیں، قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم علیہ السلام، تمہیں انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ پھر جب آدم علیہ السلام نے انہیں ان کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی باتیں جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، ایسا لگ نہیں رہا ہمارے دل کے راز کھول رہی ہے، ہاں، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو، میں سب جانتا ہوں۔ کون کہہ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو سب سے پہلے دیکھیے اس سے پہلی والی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کی کیا ذکر کیا تھا؟ ان کی تخلیق کا ذکر کیا تھا، ہاں، اور فرشتوں نے انسان کے زمین پر فساد کرنے کے خدشے کی وجہ سے ان کو ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ کہ اللہ تعالیٰ جو انسان کو بنا رہے ہیں تو یہ زمین میں کرپشن کرے گا۔ جیسے آپ کو پتہ نا اس زمین پر انسانوں کی آبادی سے پہلے کون رہتے تھے؟ شاباش، جنات رہتے تھے، انہوں نے زمین میں کیا کیا؟ کرپشن کیا، فساد کیا، خون ریزی کی۔ تو یہاں پہ بیسیکلی فرشتوں نے انسان کی زمین میں ایک طرح سے کرپشن کی ایک طرح سے خطرے کا اظہار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کیا کیا؟ تمام چیزوں کے نام بتائے۔ یہ کون سی چیزوں کے نام تھے؟ پچھلی کلاس میں نے بتایا تھا، دنیا کی تمام چیزوں کے نام، ٹھیک ہے، جو یعنی جو پانی کا علم، یعنی جو بھی زمین میں جو آج ہمارے پاس جو بھی دنیا کا نالج ہے، یہ سب جو شروع سے لے کر آخر تک جتنے بھی نالجز تھے سب کچھ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بتا دیا کہ کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، کیا کیا چیزیں چاہیے ہوں گی، کیسے اناج کا علم، جیسے کاروبار کا، ہر چیز کا علم جیسے کہا جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ کہا آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے، اور
اور فرشتوں سے ان کے پھر نام پوچھے تھے نا، آپ کو یاد ہے؟ تو فرشتوں نے اپنی عاجزی کا اعتراف کیا، کیا کہا تھا؟ قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا، شابش، یہ کہا تھا نا، ہاں، کہا تھا کہ ہمیں تو کچھ بھی علم نہیں، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں علم نہیں ہے سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھا دیا، ہمارے پاس تو بس اتنا ہی علم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اسی بات کو آگے سے مینشن کرتے ہوئے اب آج کی آیت میں بتایا کہ جب اللہ نے فرشتوں پر آدم علیہ السلام کی فضیلت کو بتایا، علم کی برتری کو، اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو پہلے جو کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ میں آدم علیہ السلام کو بنانے والا ہوں، اب اس کو جو برتری ملی ہے وہ علم کی بنیاد پر ملی ہے۔ اب اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا آدم علیہ السلام کی جو فضیلت ہے، آدم علیہ السلام کی جو برتری، اس کا اظہار کرتے فرما رہے ہیں، قال یا آدم انبئہم باسمائہم، فرمایا اے آدم انہیں ان کے نام بتا دو۔ اب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ان کو ان تمام اشیاء کی حقیقت بتا دیں اور ان کو فرشتوں کے سامنے بتائیں، اور جسے کہا جائے تو انہوں نے جسے کہا جائے بیان کیا۔ آپ دیکھیے یہ انسان کے لیے کائنات کا سب سے پہلا امتحان تھا کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا لیا، اور یہ علمی امتحان تھا، ٹھیک ہے؟ کون سا امتحان تھا؟ علمی امتحان تھا، جس میں اللہ کی عطا کردہ توفیق سے آدم علیہ السلام کیسے اللہ کے آگے سرخرو ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم کی وجہ سے برتری دی، آپ علیہ السلام کا درجہ بلند کیا، آپ کو تمام دنیا کی چیزوں کے نام بتا دیے، اور پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تو پہلا جو امتحان ہوا اس دنیا میں علمی امتحان ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے علم کا امتحان ہوا، اس سے آپ علم کی اہمیت کا اندازہ کیجئے اور کیسے آدم علیہ السلام سرخرو ہو گئے۔ اب کیا ہوا؟ اب اللہ تعالیٰ نے کہا قال الم اقل انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا؟ آدم علیہ السلام نے جب نام بتا دیے تب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہہ رہے ہیں کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمان اور زمین کا غیب جانتا ہوں؟ یعنی فرشتوں، یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ان کی عاجزی اور اپنا جو اللہ تعالیٰ کا ایک ہے نا، اللہ تعالیٰ کے علم ہر چیز پر محیط ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اس کی یاد دہانی کروا رہا ہے کہ کائنات کی ہر چھپی ہوئی چیز، کائنات کی ہر کھلی بات صرف کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علم میں۔ اور ساتھ ہی کہہ دیا یہ نہیں وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو۔ تو جو تم ظاہر کرتے ہو اس سے کیا مراد ہے؟ اس کو نوٹ کیجئے کہ فرشتوں کا یہ کہنا کیا تو زمین میں اسے خلیفہ بنائے گا جو فساد پھیلائے؟ اللہ کو پتہ ہے جو تم کہہ رہے ہو، یہ ظاہر میں جو تم کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو بنانے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو تیری تسبیح کے ساتھ تیری عبادت کرتے ہیں، ہاں، تو یہ ظاہر کر رہے تھے، اپنے الفاظ سے کہہ رہے تھے فرشتے، اور ساتھ ہی جو تم چھپاتے ہو، اس میں مفسرین، اس میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ کے مطابق اس سے مراد وہ بات ہے جو بعض فرشتوں کے دلوں میں آئی کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مخلوق پیدا کرے گا وہ علم اور مرتبے میں ہم سے بڑھ کر نہیں ہوگی، یعنی ایک طرح سے ان کے دل میں یہ بھی آیا، یہ ابن کثیر رحمہ اللہ کی رائے۔ یا اس سے مراد ابلیس کے دل کا جو تکبر ہے اور حسد تھا، جو اس نے ابھی تک چھپا رکھا تھا، ظاہر نہیں کیا تھا، تو یہ ہے کہ جو کچھ ہم چھپاتے نا اندر، ہمارے دلوں کے اندر جو تکبر ہے، جو حسد ہے کہ اللہ نے اس کو کیوں پیدا کر لیا۔ اب آپ دیکھیں نا، مثال دوں، ہوتا یہ کہ اپنے جو کمپٹیشن ہوتا ہے نا اپنے لیول کے ساتھ ہوتا ہے، آپ سے جو اوپر ہے نا، اب آپ کا ٹیچرز کے ساتھ کمپٹیشن نہیں ہوتا، اپنے اسٹوڈنٹس کا اسٹوڈنٹس کے ساتھ کمپٹیشن۔ اب آپ بہت اچھا اچانک سے کوئی اسٹوڈنٹ ہے وہ بہت ہی ماشاءاللہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، اب آپ کہیں، اب آپ کو کیا ہوگا کہ اللہ پتہ نہیں میری تو ویلیو چلے گی پیچھے۔ تو وہی والی کیفیت ہے کہ یہ عبادت میں ماہر تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، جو کہا جا رہا تھا ویسے ہی کرتے تھے، لیکن وہی بات ہے یہاں پہ اسے یہی کہا جا رہا ہے جو تم چھپاتے ہو، یعنی مراد ہے کہ اس سے ابلیس کے دل کا جو تکبر ہے، ابلیس کے دل کی جو حسد ہے، جو اس نے چھپا رکھی تھی، ظاہر نہیں کی تھی، لیکن اب آگے کی آیت میں وہ کیسے ظاہر کرے گا۔ تو میرے اور آپ کے لیے کچھ باتیں سیکھنے کی آیت میں، ٹھیک ہے؟
یاد رکھیے یہ کوئی تاریخی واقعہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہ اس کو ہم صرف تاریخ کا حصہ نہیں سمجھے، ہم اس کو اپنی ہسٹری کا حصہ نہیں سمجھے کہ ہماری ہسٹری ہے، ہمارے لیے اس کے اندر بہت سارے لیسن ہیں۔ ہاں، ہم اس کو واقعہ سمجھ کے لیں گے تو پھر ہم بس واقعے کے انداز میں پڑھیں گے، لیکن اپنے لیے لیسن نہیں لے پائیں گے۔ تو یہ ہماری زندگی کی روزمرہ زندگی کی گائیڈ لائن ہے، ہمیں یہ واقعہ ہمیں بہت ساری زندگی کی رہنمائی دیتا ہے۔ سب سے پہلے انسان کی فضیلت، اس کی فضیلت کا معیار کوئی اس کی خوبصورتی ہے، اس کی جسمانی طاقت ہے، کون کتنا۔ آپ کو یاد ہے طالوت اور جالوت کا واقعہ؟ وہ کہتا تھا اللہ نے تو مجھے جسم میں اور اس میں اتنی وسعت دی ہے۔ اللہ کیا یہ نہیں دیکھا جاتا کون چھوٹا ہے، کون موٹا ہے، کون بہت ہیوی ہے، کون اسٹرانگ ہے؟ نہیں، یاد رکھیے انسان کی فضیلت کا جو معیار ہے وہ جسمانی طاقت نہیں ہے، نہ ہی بہت زیادہ کثرت سے عبادت کرنا۔ آج بھی کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں، لیکن ان کو الف سے بے عبادت کا طریقہ نہیں پتا۔ بس جو ماں باپ نے سکھا دیا نا اس کے مطابق نفلیں پہ نفلیں پڑھتے جائیں گے، لیکن یہ نہیں پتا کہ سنت کے مطابق نفل کیسے پڑھی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں جو فضیلت کا معیار ہے، جو کرائٹیریا ہے، یاد رکھے وہ جسمانی طاقت نہیں ہے، نہ ہی عبادت ہے۔ ہاں، کہ اگر ایسا ہوتا تو فرشتے تو سب سے آگے نکل جاتے ہیں، وہ تو مستقل ہی عبادت کر رہے ہیں، ان سے آگے تو کوئی ہے ہی نہیں۔ جسے کہا جب مسلسل آسمان چرچرا رہا ہے، یعنی اتنی ایک بالش کی بھی جگہ نہیں ہے کہ جسے کہا جائے کہ جو اللہ کی وہ لوگ حمد و تسبیح نہیں کرتے۔ یعنی کہنے کا مقصد ہے ایک دفعہ جو فرشتہ چلا گیا ہے طواف کے بعد سیکنڈ ٹائم تو باری نہیں آتی، اتنے فرشتے ہیں جو مسلسل اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ ہاں، تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اصل فضیلت ہے وہ علم نافع کی ہے۔ ٹھیک ہے، انسان کی جو اصل فضیلت ہے وہ علم نافع کی وجہ سے، کہ نفع من علم۔ اس لیے آپ دعا نہیں مانگتے اللہم انی اسألوک علم نافع، کیوں بولتے علم نافع؟ وعملا متقبلا ورزقا طیبا، شاباش۔ تو اس کو کثرت سے مانگا کیجئے، اللہ سے ذہن میں لایا کیجئے۔ اگر آپ کوئی جاب کرتی اللہ مجھے علم نافع دے، یعنی دنیا کا بھی علم نافع اور آخرت کا بھی علم نافع، جو آخرت میں آپ کو سرخرو کر دے اپنے رب کے آگے، اور دنیا میں بھی آپ کا علم نافع کیسے ہو جائے کہ آپ جو علم سیکھیں اس سے آپ دنیا کی انسانیت کو فائدہ دیں، یہ ہے علم نافع۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم آپ دیکھیں آج ہم کہاں رہتے ہیں، آج ہم ویسٹ میں رہتے ہیں۔ ہاں، آپ اپنے بچوں کو کیا کریں گے؟ آپ اپنے بچوں کو یہ بتائیں گے آج ویلیو بیٹا خوبصورتی کی نہیں ہے، اسمارٹمنٹس کی نہیں ہے، طاقت کی نہیں ہے، عبادت کی نہیں ہے، اصل ویلیو انسان کے علم نافع کی وجہ سے۔ تو اپنے بچوں کو دین اور دنیا دونوں کا ایسا علم سکھائیے جو انسانیت کے کام ہے، جو انسانیت کے لیے فائدہ ہو۔ آج ہمارے بچے کون سا علم سیکھتے ہیں؟ جس میں پیسے زیادہ ملے۔ سچ بتائیے کس میں کتنی جلدی میں ملینر بن جاؤں گا، یعنی شارٹ ٹرم پہ زیادہ ارننگ چاہتے ہیں، ہے نا؟ تو آپ یہ دیکھیے کہ دیکھیے سب سے جو اہم علم ہے، جتنے بھی علوم اللہ نے اتارے ہیں، یہ ہے علم وحی کا، اور اس کے بعد طب کا علم، میڈیکل کا علم، پھر اس کے بعد جو اس کو فیسیلیٹیٹ کریں، ہاں، انجینئرنگ ہے، سب اس کے بغیر تو یعنی سارا سسٹم اللہ نے جوڑا ہوا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اکاؤنٹ ہر چیز۔ لیکن کہنے کا مقصد ہے جتنے بھی علم اللہ تعالیٰ نے دی، علم وحی کے بعد طب کا علم ہے، یعنی میڈیکل کا علم ہے، اور پھر جو لوگ میڈیکل کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، یعنی جو اب ظاہر بات ہے اب کوئی میڈیکل ٹیسٹ ہو ہی نہیں سکتا جب کہ اکوپمنٹ نہیں موجود ہو، اب آگے میڈیکل والے بھی کچھ نہیں کر سکتے، سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے۔ تو یہ سارے علم نافع اگر آپ کی نیت انسانیت کو فائدہ ہے، لیکن آج خیر خواہی نکل چکی ہے، ہر بندہ پیسے کو دیکھتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ بندہ زندہ رہے یا مر جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، پیسہ چاہیے۔ آج میڈیکل کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے، دواؤں کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے، ہر فیلڈ میں یہ ایسا ہوتا جا رہا ہے۔ خیر جی، بس یہ اتنی ضرورت ہے کہ آج میرے اور آپ کے بچے اگر علم لے رہے ہیں دنیا کا، تو انٹینشن اپنے بچوں کو بتائیے بیٹا علم نافع کی انٹینشن میں اللہ کی رضا ہو، تم علم حاصل کرو جتنا تم اللہ نے تمہیں صلاحیت دی کرو، لیکن یہ یاد رکھو کہ اس کے ذریعے مجھے اللہ کی بندوں کی خدمت کرنا ہے، انسانیت کو فائدہ دینا اور اللہ کی رضا کے لیے۔ دوسرا جو میرے اور آپ کے لیے سیکھنے کے بعد ہے کہ آپ دیکھیے کہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا، اللہ تعالیٰ سے حسن ظن اختیار کرنا۔ آپ دیکھیے کہ فرشتوں کو انسان کی کمزوری کا پتہ تھا، اور وہ کیا تھا کہ انسان فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا، لیکن اللہ کو انسان کی اور بھی خوبیوں کا پتہ تھا، اور وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ اس انسانوں میں سے انبیاء علیہ السلام پیدا ہوں گے، صدیقین پیدا ہوں گے، صالحین پیدا ہوں گے، شہداء پیدا ہوں گے۔ ہاں، تو ہماری زندگی میں یاد رکھیے جب بھی کوئی ایسا ناگوار واقعہ، ایسی باتیں جو مجھے اور آپ کو اچھی نہیں لگتی، جیسے کسی کی جاب چھوٹ گئی، اب اچھا لگتا ہے؟
کسی کو نہیں اچھا لگتا. کسی کوئی بیماری آ گئی اچھا لگتا ہے؟ کسی کو پسند ہے بیماری؟ نہیں پسند ہے. لیکن آپ سوچئے کہ آپ تو جیسے فرشتے ظاہر دیکھ رہے تھے نا انسانوں کا، انسانوں کو جنوں پہ قیاس کر رہے تھے اور ظاہر دیکھ رہے تھے کہ بھائی یہ تو خون ریزی کریں گے، فساد کریں گے. تو آپ کبھی بھی اللہ نے آپ کو کسی چیز سے ٹیسٹ کیا ہے، آپ کو صحت سے ٹیسٹ کیا، آپ کی جاب چلی گئی، آپ کا گھر چلا گیا، کسی کی درد ہو گئی، اب آپ پریشان ہوتے ہیں کہ کیوں میرے ساتھ ایسا؟ نہیں، آپ کو نہیں پتا، اللہ غیب کا علم جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتا. اس کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی وزڈم ہے، کوئی نہ کوئی مصلحت ہے جو میں نہیں جانتی. تو مجھے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے فیصلوں پہ راضی. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آ گئی. تیسرا، اپنے دلوں کو اخلاص کے لیے پاک کرنا ہے. ٹھیک ہے، آیت کا آخری حصہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، جو تم چھپاتے ہو. تو یہ بات مجھے اور آپ کو کیا سکھاتی ہے؟ میرے اور آپ کے سینوں کے رازوں سے کون واقف ہے؟ عافیہ، آپ کے سینوں کے راز سے کون واقف ہے؟ اللہ تعالیٰ. ڈر لگ رہا ہے یہ سن کے؟ اب سوچئے، ٹٹولیے، اللہ خوف آیا میں نے جب یہ پوچھا. اب اللہ تعالیٰ جب سینوں کے راز علیم بذات الصدور ہے، ہاں، تو ہم لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں. میں آپ کو دھوکہ دے دوں، میں بہت اچھا پریٹینڈ کر لوں، ہاں، اپنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر لوں، ہاں، دکھاوا کر لوں، مسجد میں آ کر نماز بھی پڑھ لوں، اور جسے کہا جائے بہت زیادہ کمیونٹی ورک بھی کر لوں. تو اللہ میری اور آپ کی نیت کو جانتا ہے، مجھے اور آپ کو دیکھ رہا ہے. تو اپنے دلوں کو انشاءاللہ حسد سے، تکبر سے، ریاکاری سے، دکھاوے سے پاک کرنا اور اخلاص پیدا کرنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور حدیث کے اندر بھی آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، آدم علیہ السلام کا جو ایک علمی مقام ہے جو فرشتوں کے آگے ہے، تو اس کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے. اور وہ کیا ہے کہ قیامت کے دن لوگ کہیں گے، اے آدم علیہ السلام، آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، آپ کے اندر اپنی طرف سے روحوں کی فرشتوں کو حکم دیا، تو انہوں نے آپ کو سجدہ کیا اور آپ کو تمام چیزوں کے نام بتائے. کس نے سکھائے تھے یہ تمام چیزوں کے نام؟ اللہ وقت. تو یہ فضیلت تھی کہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا روحوں کی، اور چیزوں کے نام بھی اللہ نے خود آدم علیہ السلام کو ڈائریکٹ سکھائے. تو یہ فضیلت ہے کس کی بنیاد پر؟ علم. بولیے، علم کی بنیاد پر. تو کتنی ضروری ہے میرے اور آپ کے لیے الحمدللہ علم کو حاصل کرنا. یہ جاہل رہنا نا، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. چاہے دنیا کا، میں دونوں چیزوں کو انکریج کرتی ہوں، وہی الہی کے ساتھ دنیا کا علم انشاءاللہ آپ کو بہت ترقی دے گا. لیکن اگر آپ نے صرف دنیا کا علم یا نہ انسانیت کی خدمت ہے، نہ اللہ کی رضا ہے، تو وہ آپ کے لیے وبال بن جائے گا، کیونکہ وہ صرف آپ کی مال کی ارننگ کا ذریعہ ہے، آپ کی تعیشات کا ذریعہ ہے، آپ کی لگژریز کا ذریعہ ہے. وہ انسانیت کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کیجئے، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اے اللہ، جو علم تو نے ہمیں دیا ہے اس سے ہمیں فائدہ پہنچا، اور ہمیں وہ علم عطا فرما جو ہمارے لیے اور ہمارے علم میں اضافہ فرما. اس دعا کو کوشش کر کے کہ یاد کر سکتے ہیں نا، تو یاد کر کے دل سے مانگے انشاءاللہ. آگے دیکھیں آیت نمبر، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا، پہلے تو علم کی بنیاد پر فضیلت، اب اللہ تعالیٰ ایک اور کام فرشتوں سے کہہ رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. تو کیا ہوا؟ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اس نے کیا کیا؟ ابا واستکبرا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، اور وہ کس میں سے ہو گیا؟ وَمِنَ الْكَافِرِينَ. ایک حکم کا انکار اس کو کیا بنا گیا؟ کافر بنا گیا. اور ہم کتنے حکموں کا انکار کرتے ہیں؟ ہم تو ڈیلی، بالکل صحیح کہا انہوں نے، ڈیلی اللہ کے حکموں کا انکار کرتے ہیں. اللہ نہ کرے کہ دیکھیے ایک حکم کا انکار اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کو دور لے گیا. تو یہاں پہ دیکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کی علمی برتری کو ثابت کر دیا، ہاں، اب آگے سے اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی عزت کی بات کریں، ان کی تعظیم کر جن کے بارے میں کہہ رہے کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ سب آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں. اب
سب سے پہلی سوال یہ ہے کہ جو آیت کے اندر آ رہا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، تو یہ جو سجدہ ہے، یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا، اس کو نوٹ کیجیے گا، کیونکہ عبادت صرف کس کے لیے ہوتی ہے؟ شابت، اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، مخصوص ہے، بلکہ یہ تعظیم کا سجدہ تھا، یہ ایک اکرام کا سجدہ تھا، اللہ کے حکم کی اطاعت کا سجدہ تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا تھا، یعنی فرشتوں سے کہا تھا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، ان کو عزت دینے کے لیے، ان کو احترام دینے کے لیے، ان کو تعظیم کے لیے۔ آپ دیکھیے کہ اس سے نوٹ کیجئے کہ جو پہلی شریعت تھی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلی شریعت تھی، اس میں تعظیم کا سجدہ جائز تھا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، ان کی جسے کہا جائے، اس میں یہ سجدہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ شریعت محمدی میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی سجدہ تعظیم نہیں کیا جا سکتا، یہ حرام ہے۔ پہلی شریعت کے اندر یہ جائز تھا، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اب ہوا یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آدم کو سجدہ کرو الا ابلیس، اب کیا ہوا کہ ابلیس کا تعارف آ گیا۔ سوال یہ کہ ابلیس ہے کون؟ الا ابلیس، سوائے ابلیس کے نا، تو ابلیس کون ہے؟ ابلیس یاد رکھیے فرشتوں میں سے نہیں تھا، لیکن بلکہ وہ کس میں سے تھا؟ جنات۔ اس کا ذکر کہاں آئے گا؟ سورۃ الکہف آیت نمبر 50 میں آئے گا، وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جنوں میں سے تھا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، فرشتے نور سے، جنات آگ سے، اور آدم انسان شابر، ٹھیک ہے نا، تو یہ کس میں سے تھا؟ جنوں میں سے تھا۔ اور کہاں آتی ہے؟ سورہ کہف آیت نمبر 50، ٹھیک ہے، تب کبھی بھی آپ کو یاد ہے آیت نمبر 50، وہ اپنی کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں کی صفوں میں رہتا تھا، ہاں، اسی لیے فرشتوں کو جو دیے گئے حکم میں وہ بھی شامل ہو گئے، کیونکہ فرشتوں کی صفوں میں رہتا تھا، بہت کثرت سے عبادت کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیے اللہ کے حکم کے بغیر عبادت ہوتی ہے نا، تو کیسے انسان کو اللہ کی عبادت سے نکال دیتی ہے۔ اب کیا وہ انکار کر دیا، کیا وجہ ہے؟ یہ روٹ کاز انکار کی وجہ کیا ہے؟ ڈس اوبیڈینسی کی وجہ کیا ہے؟ آیت کے آخر میں آ رہا ہے ابا واستکبر، یہ دو چیزیں، اگر یہ دو چیزیں زندگی میں ہے نا، تو یقین کیجئے یہ آپ کو اللہ کا نافرمان بنائیں گے، اللہ تعالیٰ کی الوہیت سے آپ کو نکال کے لے کے چلے جائیں گے۔ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ یاد رکھیے ابلیس کا جو انکار تھا کسی بھول کی وجہ سے نہیں، تو بھول گیا، ہم ہوتے نا، ہم اکثر کہتے او میں بھول گئی، گناہ ہو گئے، میں بھول گئی تھی اللہ، پھر نکل گیا ذہن سے، نہیں، یہ کسی بھول چوک کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اس کی بنیادی وجہ اس کے دل کا حسد تھا، اس کی بنیادی وجہ تکبر تھی، ٹھیک ہے۔ بھول چوک کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے، ہم سے غلطی ہوتی، بھول چوک سے خطا ہوتی، معاف ہو جاتی، لیکن یہ جو تھا اس نے ابا واستکبر کیا، انکار جان کے کیا، حسد کی وجہ سے، تکبر تھا، اس نے آدم علیہ السلام کو سوچا کہ یہ مجھ سے برتر کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ بعض روایت میں آگے انشاءاللہ آپ پڑھیں گے، بعض آیات کے اندر آتا ہے، وہ کہے گا خلقتنی من ناری وخلقتہ من جن، تو نے سوری من تین، تو نے مجھے جیسے کہا جائے آگ سے پیدا کیا، اور اس کو جو ہے وہ مٹی سے پیدا کیا، آگ تو اوپر اٹھتی ہے تو میں تو بڑی چیز ہوں، اب مٹی تو زمین پر رہتی ہے تو وہ تو جسے کہا جائے جسے کہا جائے وہ تو نیچے گرنے والی چیز ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے اس کے اندر تکبر تھا، اس کے اندر حسد تھا، جس کی وجہ سے اس نے یہ نہیں سوچا کہ حکم کس کا ہے، اس نے بس یہ دیکھا کہ آدم علیہ السلام کو کیوں فضیلت مل رہی جبکہ میں عبادت اتنا کر رہا ہوں۔ اصل بات وہی ہے نا کہ عبادت کا بعض اوقات انسان کو تکبر آ جاتا ہے۔ اتنی اہم بات یہاں سے سیکھنے کے، بعض اوقات میں اب ایز اے اسٹوڈنٹ آف نالج، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو تکبر مدد توفیق دی کہ میں اور آپ علم لے رہے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہماری کوئی بہن یہاں موجود نہیں ہے، ہاں، یا آتی تھی اس نے چھوڑ دیا کسی بھی وجہ سے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہم کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہم نے تو سورہ بقرہ ختم کر دی اور یہ یہیں پر ہے، ہمیں نہیں پتا، یہ کبھی بھی علم کا تکبر نہیں آنا چاہیے، جتنا علم ہے آپ اور ڈاؤن ٹو ارتھ لوگوں کی پرابلم کو سمجھے، کیا پرابلم ہے، ہو سکتا ہے پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہے، میں اس کو ہیلپ آؤٹ کر دوں، یہ علم ہے کہ آپ کے اندر مزید عاجزی ہے۔ لیکن علم کے بغیر اگر عبادت ہوتی نا تو وہ ابلیس کی طرح ہوتی ہے، علم کے بغیر، علم نافع کے بغیر۔ اس کے بعد کیا تھا؟ عبادت تو کرتا تھا
لیکن اصل بات ہے جو علم نافع تھا نا وہ اس کے پاس نہیں تھا، اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو فوراً آگے سے اللہ کے حکم کا ابا واستکبر آ گیا۔ تو یہ دیکھے کہ اس کے بارے میں روایت بھی آتی ہے تکبر کے حوالے سے، ابلیس کا جو گناہ تھا وہ اصل کیا تھا؟ تکبر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی تعریف اور اس کے انجام کے بارے میں روایت آتی ہے صحیح مسلم کی، اور وہ کیا ہے؟ لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر۔ اور کبر کیا ہے؟ الکبر بطر الحق وغمط الناس۔ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں کیا ہے؟ رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ اپنے آپ کو چیک کیا کیجئے، تکبر تو نہیں ہے، آج علم حاصل کر رہی ہوں تو میں کوئی بڑی چیز تو نہیں کہلا رہی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ تکبر کیا ہے، تو فرمایا حق بات کو تسلیم نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر یعنی چھوٹا جاننا، چھوٹا سمجھنا۔ آج کتنا عام ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مال دے دے، ایک دم سے ایک ہوتا ہے نا آپ کو شروع سے آپ بہت اچھی مطلب مالدار ہیں تو تکبر کم آتا ہے، لیکن اچانک سے جب مال آتا ہے نا تو پھر تکبر زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ ہاں خاندانی کچھ لوگ پیسے والے ہوتے ہیں ان میں کم تکبر ہو کیونکہ پہلے سے پیسہ ہے، اچانک سے جب پیسہ آتا ہے نا تو پھر اپنے سے ساتھ والوں کے ساتھ آپ بیٹھنا پسند نہیں کرتے کیونکہ آپ کا اسٹیٹس لیول چینج ہو جاتا ہے۔ ہاں تب آپ کو اچھا نہیں لگتا ان کے ساتھ بیٹھنا۔ تو کہنے کا مقصد حق بات کا انکار کرنا، تسلیم نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، تو یہ تکبر ہے۔ میرے اور آپ کے لیے پریکٹیکل امپلیمنٹ کیا ہے، یاد رکھیے، اس کو نوٹ کیجیے گا۔ ابلیس نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنی لاجک بیان کی، اپنی عقل لڑائی۔ مجھے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ جب اللہ اور اس کے رسول، اس نے کیا کہا؟ خلقتنی، تو نے مجھے کس سے پیدا کیا؟ آگ سے۔ اور اس کو کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے۔ تو میں تو بہت بڑی چیز ہوں، آگ سے بناؤں۔ تو اللہ کا حکم تھا۔ اب میرے اور آپ کے لیے کیا لیسن ہے کہ جب بھی اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے لاجک سے نہیں کام لے، عقل سے کام نہیں لے، بلکہ جو کہا جا رہا کیا کریں؟ سمینا شابش اطاعنا۔ سمپل سا رول ہے کہ اللہ کے حکم کے جو بھی آئے گا میں اور آپ جسے کہا جائے فوراً اس پر سمینا و اطاعنا کریں گے۔ جیسے کوئی کاروبار کا معاملہ ہے، ہاں کوئی پردے کے احکامات ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں نا واہ پردہ کیوں ہے اور عورتوں کو کیوں کرنا پڑتا ہے، کچھ نقاب کیوں ہے، ہاں کتنے سوالات اٹھتے ہیں کاروبار میں، دیکھیں کتنے سوالات اٹھتے ہیں، پھر ہم لاجک سے کام لیتے ہیں یہ تو پاسبل نہیں ہے، آج کے دور میں تو سوچ کے بغیر تو کوئی کاروبار نہیں، یہ کیا آپ نے لگایا ہوا ہے؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا، سوچ کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ کاروبار ایسے ہیں جو چلتے ہیں۔ لیکن وہی بات ہے نا، کہنے کا مقصد ہے، تو کہنے کا مقصد ہے یہ اس طرح سے جو ہم اپنا ذہن لگاتے ہیں یا عقل لگاتے ہیں تو یاد رکھیے یہاں پہ عقل کی گھوڑی نہیں دوڑائیں گے بلکہ آپ سمینا و اطاعنا کہیں گے۔ دوسری بات، اپنے دل کا محاسبہ کریں گے کہ کہیں ہمارے اندر نعوذ باللہ یہ ابلیسی جو صفت ہے کہیں میرے اندر تو نہیں ہے۔ دیکھیں بہت سارے لوگوں کے اندر ہوتا ہے، ہم جیسے اب الحمدللہ ہم مسلمانوں میں کئی کیٹیگری ہے نا، کوئی جیسے کہا جائے سعودی مسلمان ہے، ہم پاکستانی مسلمان ہیں، انڈین ہے، کچھ میں ایسا ہوتا ہے کہتے ہیں او یہ انڈین ہے، کاسٹ ہے نا۔ آپ دیکھیے کہتے ہیں مطلب ایک قومیت کا نا ایک نعرہ آ جاتا ہے، ہم پاکستانی، ہاں ہم انڈین، ہم یہ، تو یہ اس چیز کو اپنے اندر سے نکالیے، ٹھیک ہے؟ اپنا محاسبہ کی، کہیں میں ایسا تو نہیں ہوں کہ میں لوگوں کے درمیان جسے کہا جائے ڈسٹنگوش کرتی ہوں او یہ یہاں کا ہے۔ ٹھیک ہے اپنی قوم سے انسان کو محبت ہوتی ہے لیکن کسی کو بالکل لیٹ ڈاؤن کرنا، ہاں کہ نہیں یہاں کے لوگ ایسے ہوتے ہیں، اکثر آپ دیکھیں لوگوں کی باتوں میں ایسا ہوتا ہے، ہاں تو اس سے بچنا ہے، کسی کو غریبی کا تانا نہیں دینا، ہاں کسی کے ساتھ جیسے کہا جائے کوئی اگر کسی کی نوکری نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو اس کو کمتر نہیں سمجھنا۔ اسلام میں جو فضیلت کا معیار ہے وہ کیا ہے؟ تقوی، ٹھیک ہے؟ ان اکرمکم اللہ، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے یہاں جو فضیلت یا سب سے اکرم ہے، سب سے ٹاپ پر ہے جس کے اندر اللہ کا ڈر ہے۔ تیسری بات، غلطی پر اصرار نہیں کرنا بلکہ کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنا ہے۔ آدم علیہ السلام کا ذکر ہوا، ہاں اور آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی ہے، اور جسے کہا جائے ابلیس سے غلطی ہوئی، مگر آدم علیہ السلام نے فوراً اعتراف جرم کیا، ہاں اور توبہ کی، جبکہ ابلیس نے کیا کیا؟ اپنی تکبر کی وجہ سے غلطی پر اصرار کیا، جسٹیفائی کیا۔ آج ہمارا کیا مزاج ہے؟ ہم کیا چھوٹے بچے ہر بندہ نہیں میں نے تو ایسا کیا ہی نہیں تھا، اپنے آپ کو کسی طرح جسٹیفائی کرنا، تو یہ ابلیسی رویہ ہے۔
ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ابلیس سے ہے کہ جو اپنی غلطی کو مانتا نہیں، غلطی پر اصرار کرتا ہے اور غلطی کرنے کی بہت ساری تعویلیں اور دلیلیں دے گئے۔ تو زندگی میں جب بھی مجھ سے اور آپ سے کوئی گناہ ہو جائے تو ابلیس کا جو ضد کا رویہ، انا کا رویہ، اس پہ چلنے کے بجائے آدم علیہ السلام کے رویے پر چلیں گے، ٹھیک ہے؟ توبہ اور استغفار کریں گے۔ تو اپنے آپ سے سوال کیجو، اس پہ آپ نے غور و فکر کرنا ہے۔ اس معاشرے میں رہتے ہوئے، ویسٹ میں رہتے ہوئے، ہم اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کریں کہ ان کے اندر جو ایگو ہے، انا ہے اور جو تکبر، اس کے بجائے فرشتوں جیسی فرما برداری آ جائے۔ یہ آپ کو سوچنا ہے کہ میں اپنے بچوں کی کیسے تربیت کروں کہ ابلیسی رویہ جو انا اور تکبر کا ہے، می مائی سیلف، یہ تو ہوتا ہے میں ہر بندہ کو یہی، ہر بچے کو یہ، آپ میری نہیں سنتی، بس ساری کمپلین میں می کی ہے، مائی سیلف نا۔ تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کے اندر کیسے فرشتوں کی صفات پیدا کرنی۔ اسی لیے آگے کا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے کہا اے آدم علیہ السلام، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو با فراقت جی بھر کر کھاؤ، ہاں، اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں کس میں سے ہو جاؤ گے؟ ظالموں میں سے، نافرمانوں میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور ابلیس کے سامنے آدم علیہ السلام کی علمی برتری اور عزت کو واضح کیا۔ اب کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ انہیں اور ان کی ازواج کون تھی؟ حوا علیہ السلام کو جنت میں بسایا، لیکن جب جنت میں رکھا تو کچھ رولنگ کے ساتھ رکھا۔ جیسے ہم گھر میں رہتے ہیں، ہمارے گھر کے بھی کچھ رولز ہیں نا، کچھ قوانین ہے کہ بیٹا آپ نے 10 بجے لائٹ بند کرنی ہے، ہاں ایک بات کہہ رہی ہوں، آپ نے اس طرح سے جاب نہیں کرنی، اس جگہ جاب نہیں کرنی، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کچھ رولنگ کے ساتھ ان دونوں کو جنت میں بسایا۔ اب یہاں پہ دیکھیں آیت کے الفاظ آ رہے ہیں انت وزوجک، تم اور تمہاری بیوی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جنت میں رہائش سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے سکون کے لیے کس کو پیدا کیا تھا؟ شابش، حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ انسان کی فطرت میں یہ بات کہ انسان کی فطرت میں جوڑنے کی عادت ہے، مراد ہے جوڑے کی شکل میں، پیئر کی شکل میں رہنا ہے، اور اسی سے پوری جو خاندانی یونٹ سسٹم ہے یہ شروع ہوتا ہے۔ اس انسانی نسل کا سلسلہ، جو جنریشن کا سلسلہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ اگر آپس میں ایک جوڑے کی شکل میں رہنے کی اگر اللہ تعالیٰ نے یہ پروگرامنگ نہیں کی ہوتی تو ہم میں سے کون ہے؟ لیکن آج ہم اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیت کی انگرین کے، اس کے خلاف نہیں جا رہے۔ آج تو بس ویسٹ جو ہمیں جو دے رہا ہے کہ بس یو آر دا فریڈم، اپنی زندگی گزارو، ڈونٹ انٹرفیئر کسی کے، ڈونٹ، دس از نن آف یور بزنس، دوسروں کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرو۔ آج کتنے بچے ہیں، بچیاں تو شادی نہیں کرنا چاہتی، ہاں وجہ کیا ہے؟ وجہ تو یہی ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں آدم علیہ السلام کو بسانے سے پہلے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو میرے اور آپ کے لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم انشاءاللہ ہمارے بچے آگے شادی کریں، ان کا پورا فیملی سسٹم ہو تاکہ جنریشن جو ہے وہ چلتا رہے، ہے نا، الحمدللہ۔ اور یہ رشتہ سب سے پہلے کہاں بنا ہے؟ جنت میں بنا، ٹھیک ہے؟ اب یہاں دیکھیں رغدن کا ورڈ آ رہا ہے اور کہا جا رہا ہے جہاں سے بھی جاؤ با فراغت کھاؤ۔ یہ جو رغدن کا ورڈ ہے، یاد رکھیے ایسا رزق ہے جو بغیر کسی محنت، بغیر کسی مشقت، تنگی اور خوف کے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسے ہی رزق دے دے، ہے نا، کہ بغیر کسی محنت کی جنت میں ملے گا۔ ویسے فائدے میں دنیا تو انسان کو قبض میں پیدا کیا، ایک کے بعد ایک مشقت میں پیدا کیا، لیکن یہ رزق انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ملے گا۔ تو کسی محنت، مشقت، تنگی اور خوف کے حاصل ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پوری جنت تمہارے لیے الاؤڈ ہے، جہاں سے تم چاہو کو، لیکن ایک باؤنڈری لائن بنا دی، ہاں، لیکن بس وہ باؤنڈری لائن کیا تھی؟ ولا تقربا هذه الشجرة، اور اس درخت کے قریب نہ جانا۔ ہاں، ایک بتایا کہ ہر چیز الاؤڈ ہے، بس اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری جنت حلال کر دی، ایک مخصوص درخت سے منع کیا تھا، ہاں، اور وہ کیا تھا؟ وہ ایک طرح سے آپ کا امتحان لینا تھا، ہاں، ایک قانون بتانا تھا۔ صالحین، سلف صالحین اور مفسرین کے مطابق بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد گندم یا سیب وغیرہ کا ٹری تھا۔ ساری باتیں، کیونکہ اصل مقصد درخت کی نوعیت کو جاننا نہیں ہے، اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پابندی لگائی اس کو سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم جسے کہا جائے روک، یہ نہیں کہا کہ تم کھاؤ نہیں، قریب نہ جاؤ،
یعنی قریب جانے سے منع کیا. کہتے ہیں پریونشن از بیٹر دین کیور. آپ میٹھا نہ کھائیں، اتنا نہ کھائیں کہ آپ کو ڈائبٹیز ہو جائے. مراد سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہمارے یہاں میڈیکل میں کہتے ہیں نا پریونشن از بیٹر دین کیور. اس سے پہلے کہ آپ بیماری میں آ جائیں پھر کیور کریں، اس سے پہلے ہی آپ کیور کر لیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اس درخت کو مت کھاؤ، بلکہ فرمایا اس کے قریب مت جاؤ. ہاں، تو اس سے بات کیا پتہ چلتی ہے کہ گناہ کے راستے اور جو اس کے اسباب مین ہے اس سے دور رہنا ہم سب کے لیے کیا ہے، لازم ہے. ایک تو گناہ میں پڑنا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ اس کے مینس ہیں، اس کے ذرائع ہیں. آج میرے اور آپ کے ہاتھ میں گناہ کے ذرائع نہیں ہیں، سب کے پاس ہے کہ نہیں ہے؟ ایک کلک پر ہے. ہاں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ گناہ کے قریب بھی نہ. تو اس کو یہ کہ ایک تو تم پڑھ گئے، تم نے کلک کر لیا، تم نے دیکھ لیا، ہاں وہ نیوڈیٹی تم نے دیکھ لی. اور ایک ہوتا ہے کہ بس تم نے جسے کہا جائے اس تک جاؤ نہیں، اس کو کلک ہی نہیں کرو، تو اس کے قریب ہی نہیں جاؤ. تو میرے اور آپ کے لیے یہ، اور حدیث اس کو زبردست سپورٹ کرتی ہے اس آیت کو. اور وہ کیا ہے جسے کہا جائے، حدیث آتی ہے صحیح مسلم و بخاری میں اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق. اور وہ کیا ہے کہ سنو، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، ہر بادشاہ کی ایک محفوظ چراگاہ، یعنی مراد ہے کہ ہر بادشاہ کی چراگاہ کیا ہوتی ہے، ایک ممنوع ایریا ہوتا ہے. یعنی ایک جسے کہا جائے، جیسے آپ کو پتہ نا جو لوگ الحمدللہ جیسے بکریاں چراتے ہیں، یا کیا کہتے ہیں اس کو انگلش میں، جو شیپرڈ، جو اس کا جو پورا وہ ہے کہلاتا ہے نا، میرے ذہن سے نکل گیا. چلیں، جو بھی چراگاہ کو انگلش میں ایک ورڈ کہتے ہیں، مجھے ذہن سے نکل گیا. تو کہنے کا مقصد ہے ہر ایک کی ایک محفوظ چراگاہ ہوتی ہے نا، جس میں جسے کہا جائے وہ ایریا ہوتا ہے کورڈ، جس میں وہ جسے کہا جائے اپنے بچوں اپنی بکریوں کو چراتا ہے. تو سنو، اللہ کی زمین پر جو اس کی ممنوع حدیں ہیں، جو اس کی باؤنڈریز ہیں، اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں، تو جو شخص اپنے جانوروں کو ان ممنوع یعنی ان منع کردہ لمٹس کے ارد گرد چراتا ہے، تو قریب ہے کہ وہ اس کے اندر داخل ہو جائے. اب آپ کی دیکھیں یہ لمٹ ہے، میں کہہ رہی ہوں کہ بس یہ لمٹ ہے، اس سے آگے نہیں جانا. اب وہ کوئی جانور کو اسی کے ارد گرد چرائے گا تو کیا ہوگا، ایک دن وہ اس میں گر جائے گا. یہ پانی ہے نا، یہ کھلا ہوا ہے. اب یہ لمٹ ہے، کہا تھا بس یہاں تک نہیں جانا، بس اس کے اندر اندر. اب کوئی چکر لگاتا رہے گا تو ایک دن گر نہیں جائے گا. تو یہ کہا جائے یہ گر جائے گا اس کے اندر. تو یہ کہا ہر ایک کی ایک چراگاہ ہے، ایک باؤنڈری ہے. اللہ کی جو حدیں، یہ بس اس کی ایک باؤنڈری ہے. اگر تم نے باؤنڈری کے قریب رہتے رہ رہے ایک دن اس کے اندر گر جاؤ گے. تو یہ گناہ کے اندر گرنے کی مثال ہے. ہاں، تو میرے اور آپ کے لیے کیا ہے، میں اور آپ اللہ کی طرف سے دیکھیں، حلال کی کثرت ہے. دنیا میں سب چیزیں حلال اور حرام بہت فیو چیزیں ہیں، ہاں بہت قلیل ہیں. تو اللہ نے جنت کی اتنی ان لمیٹڈ نعمتیں حلال کی ہیں، اور صرف ایک درخت حرام کیا تھا آدم علیہ السلام پر. اسی طرح دنیا میں 80 سے 90% چیزیں کیا ہیں، حلال ہیں، اور چند چیزیں ہیں جو کہ حرام ہیں. آپ دیکھیں جیسے سود ہے، یہ حرام ہے. پگ کا گوشت، یہ حرام ہے. سارے گوشت، اتنے سارے میٹ ہم کھاتے ہیں، ایک پگ کا گوشت منع کر دیا. بتائیے اس کی کوئی حیثیت ہے؟ لیکن آج بھی لوگ مرتے ہیں پگ کا گوشت کھانے کے لیے، پتہ نہیں. حالانکہ اتنا گندا جانور ہے، وہ اپنی ہی گندگی کھاتا ہے، پوٹی کھاتا ہے، یہ کھاتا ہی. میں کتنی کراہیت آتی ہے، اپنی نجس چیزیں کھاتا ہے. اس کے باوجود دیکھیں اپنے مسلمان سو کال بھی کھا رہے ہیں. اب امیجنیشن میں لائی جن کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ یعنی اسی لیے منع کیا کہ وہ اپنی ہی گندگی نجس جانور ہے. اور اللہ تعالیٰ نے دیکھے ساری غذائیں حلال کی ہیں، کمائی کے طریقے کتنے حلال ہیں، لیکن آج چند چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں، جیسے سود ہے، ہاں جیسے کہا جائے خنزیر کا ہے، شراب ہے، جھوٹ ہے. یہ سب اللہ کی حرام کردہ جسے کہا جائے چیزیں ہیں. آج اپنے کاروبار کو دیکھیں، اپنی ڈائٹ کو دیکھیں. آپ کو بس یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کو جو سبق سیکھنا ہے، کہ میرے اور آپ کے لیے یہ دیکھنا ہے کہ جو حلال کا جو ذریعہ ہے وہ وسیع ہے. ٹھیک ہے، تو مجھے حلال پہ ہی رہنا ہے، نہ کہ حرام جو چند چیزیں ہیں اس کے اندر پڑنا ہے. ٹھیک ہے. تیسری بات کیا ہے، گناہ کے ماحول اور اسباب سے دوری. مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم قریب مت جاؤ. اس ماحول میں اگر ہم اپنے بچوں کو، یاد رکھیے میں اور آپ اپنے بچوں کو بدکاری، شراب یا دیگر گناہوں سے بچانا چاہتے ہیں، تو انہیں یہ نہ کہیں کہ یہ مت کرو، بلکہ انہیں گناہ کے ماحول اور برے دوستوں کی کمپنی اور انٹرنیٹ پر بیکار قسم کے فحش فلتی چیزیں دیکھنے سے بچائیں. آپ دیکھیں نا، آپ کہیں گے گناہ مت کرو بیٹا، جھوٹ مت بولو بیٹا، یہ نیٹ نہ دیکھو. نہیں، آپ کو بچانا ہے، یعنی قریب تک نہ جائیں. مرادے کے کہنے کا مقصد ہے ایسے دو آپ دیکھیں اپنے بچوں کی دوستی کمپنی دیکھیں، کیونکہ اکثر انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے نا. المرء مع من احب، کل انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتے ہیں.
تو ایسی کمپنی، ہاں، ایسا ماحول، ایسا انٹرنیٹ جس پہ ہر وقت ایک طرح کی فلتی چیزیں آ رہی ہیں، تو اس کے قریب بھی نہ جانے دیں۔ اسی لیے کتنا ضرورت ہے ماں باپ کو آج اویئرنیس ہونے کی کہ کیسے اپنے بچوں کو اس طرح بچا سکتے ہیں۔ ہاں، تو گناہ کے ماحول سے بچانا ہے اور ان تمام اسباب سے بچانا ہے جو گناہ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ آج تو سب سے بڑا سبب یہ ہے گناہ کی طرف جانے کا۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا سکون آدم علیہ السلام کو تنہائی میں نہیں دیا، بلکہ ان کی زوجہ یعنی ازواج کے ساتھ، ان کی وائف کے ساتھ مکمل کیا۔ تو یاد رکھیے، اس سے میرے اور آپ کے لیے کیا بات پتہ چلتی؟ یہ جو نکاح ہے اور یہ جو خاندانی نظام ہے، اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ کتنا اہم ہے۔ اگر آج یہ خاندان، آج بچے شادی نہ کریں تو آگے جنریشن چلیں گی، ختم ہو جائیں گی، وائپ آف ہو جائیں گی، دل سے، دنیا سے سکون اٹھ جائے گا۔ آج لوگ جو زنا کر رہے ہیں تو ان کی اولادیں تو نہیں ہیں، وہ تو زانی ہیں سارے، رائٹ؟ اور اگر یہ سسٹم اس کو توڑ دیا جائے، جو ویسٹ اس طرح سے پرووک ہو رہا ہے ہمارے بچوں کے اندر، چیزوں کے اندر، تو آپ دیکھیں زندگی سے سکون ختم ہو جائے گا، غارت ہو جائے گا۔ اور آج آپ دیکھیے مائیں کتنا پریشان ہیں، جو بچیاں شادی نہیں کرنا چاہتے ہیں، پورا فیملی سسٹم ٹوٹ جائے گا، ہاں، فیملی ویلیوز ختم ہو جائے گی۔ پھر آخری بات، انسانی نفس کی کمزوری، کہ جس چیز سے اس کو روکا جاتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہی کرتا ہے۔ بچوں کہیں گے بیٹا، چھوٹے بچوں کو بیٹا نہیں گر جاؤ گر جاؤ گے، پھر وہ چڑھے گا، بیٹا گر جاؤ گے، پھر وہ چڑھے گا۔ انسان کی فطرت میں کہ جس چیز سے اس کو روکا جائے گا وہ وہی کام کرے گا۔ تو اس کلاس میں مجھے اور آپ کو یہ سبق ملا ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنے نفس کو، جسے کہا جائے ہر ممنوع چیز جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، جیسے غیبت سے روکا ہے، ہاں، اسی طرح سود سے روکا ہے، اسی طرح چوری سے، جن جن کاموں سے روکا ہے، تو سوچیں کہ اللہ نہ کرے اگر میں نے یہ کام کیا تو نعوذ باللہ میں کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کس میں سے ہو جاؤ گے؟ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی ظالموں میں سے آئے، اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کی لمٹس کو توڑ کے، اللہ کی باؤنڈریز کو کراس کر کے۔ اپنے آپ سے سوال کیجئے آج کے ڈیجیٹل دور میں، ہاں، ولا تقربا، قریب نہ جاؤ، اس کے حکم پر عمل کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو اپنے گھروں اور بچوں کو سوشل میڈیا کے فتنوں سے کیسے بچا سکتے، اس کو آپ نے سوچ کے آنا ہے۔ اس سوال کو سوچ، آج ڈیجیٹل ہے، ہر ایک کے پاس ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہر چیز ہے، تو یہ سوچنا ہے ولا تقربا، کیسے مجھے اور آپ کو اس حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھر کو بھی، اپنے بچوں کو بھی سوشل میڈیا کا جو فتنہ ہے اس سے کیسے بچانا ہے۔ اسی لیے آگے بتایا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، پھر شیطان نے ان دونوں کو پسلا دیا اور انہیں عیش و آرام سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے، اور ہم نے حکم دیا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت مقرر تک ٹھکانا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ تو کیا بات پتہ چلی؟ آپ دیکھیے کہ شیطان کا جو طریقہ ہے نا، جو ڈسیپشن ہے، میتھڈ آف ڈسیپشن ہے، وہ دیکھیے کہ جو شیطان ہے نا، وہ براہ راست آدم علیہ السلام کے پاس یہ کہہ کر نہیں گیا کہ اللہ کی نافرمانی کرو، بلکہ شیطان نے جو نصیحت کے انداز میں کیا کہ میں تمہارا خیر خواہوں، ٹھیک ہے نا؟ ایک ہوتا ہے نا کہ اللہ کی ڈائریکٹ نافرمانی کے لیے نہیں کہا کہ تم یہ درخت کا جسے کہا جائے جس سے اللہ تعالیٰ نے تم کو منع کیا، جس کے پھل نہ کھاؤ، بلکہ اس طرح سے خیر خواہ بن کے آدم علیہ السلام کے پاس گیا کہ میں بڑا تمہارا خیر خواہ ہوں اور میں بڑا جسے کہا جائے تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں۔ اس نے نصیحت کا لبادہ اوڑھا، خیر خواہی کا لبادہ اوڑھا، اور اس نے قسم کھا کر کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور اس کا ذکر آپ انشاءاللہ سورہ الاعراف آیت نمبر 21 میں پڑھیں گے۔ اس نے گناہ کو ایک بہت خوبصورت پیکیجنگ میں لگا دیا، جیسے آپ کو پتہ نا آج دور کس چیز کا ہے؟ کسی چیز کو بہت زیادہ خوبصورت بناؤ تو بہت زیادہ ٹیمپٹ کرتی، یعنی اچھی لگتی ہے، تو بالکل اسی طرح اس نے بھی یہ کیا کہ گناہوں کو بڑا مزین کر کے دکھایا، ہاں، بڑا اچھی پیکیجنگ میں ڈال کے کہا کہ دیکھو اگر تم یہ کھا لو گے تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ ہمیں سے کہا جائے کہ یہ آپ دوا کھائیے ہمیشہ زندہ رہیں گے، کون رکے گا دوا کھانے سے؟ سبھی کہیں گے ہمیں دے دو ہم یہیں رہیں، ہاں۔ تو کہنے کا مقصد اس نے کہا کہ تم یہ کھا لو گے تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، اور تم جسے کہا جائے فرشتے بن جاؤ گے۔ ہر ایک کو چینج ہونے کا شوق
شوق ہے ہم بھی فرشتے بن جائیں، ہاں ہم بھی ٹھیک ہو جائیں. تو لہٰذا اس نے اس انداز سے اللہ کی نافرمانی کے لیے، لیکن نافرمانی ڈائریکٹ ہٹ نہیں کی، لیکن ایک اس انداز سے نصیحت کی کہ سامنے والے کو لگے کہ یہ تو میرا بڑا خیر خواہ ہے، یہ تو بڑا میرا ویل وشر ہے. تو پھر کیا ہوا؟ آدم علیہ السلام کی جو پھسلنے کی وجہ تھی کہ انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی اللہ کی جھوٹی قسم کھا کر اس طرح سے اپنے آپ کو خیر خواہ سوچ ظاہر کرے گا. ایک ہوتا ہے نا قسم کھا کے آپ اپنی دلیل دیتے ہیں کہ آپ سچے ہیں نا. تو آدم علیہ السلام کی تو دل میں بھی نہیں آیا کہ قسمیں کھا کے جسے کہا جائے اتنا جھوٹا رہے گا کہ جسے کہا جائے اس طرح سے جنت سے نکلوا دے گا. اب کیا ہوا؟ فَأَخْرَجَهُمَا. اب اللہ تعالیٰ نے کیا؟ نعمتوں کا چھنجانا. گناہ یاد رکھیں، اس کو نوٹ کیجئے، گناہ اور اللہ کی حدود، اللہ کی باؤنڈریز کو توڑنے کا لازمی کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان مادی یا روحانی نعمتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے. آپ کی روح بے چین ہو جاتی ہے، آپ کے مادی سامان جو آپ کے ذرائع سامان ہیں وہ چلے جاتے ہیں. جیسے ہی انہوں نے اس درخت جس سے ان کو منع کیا تھا اس کا پھل چکھا، اس کے فروٹ کو کھایا، ان کے جو جنت کے لباس تھے وہ اتر گئے، فوراً اتر گئے. اور وہ جنت کے آرام سے ہمیشہ کے لیے وہاں پہ اس وقت تک کے لیے محروم ہو گئے. اب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اہبطوا بعضکم لبعض عدو. اب زمین پر اترنے کا یہ حکم یاد رکھیے. یہاں پہ ایک بات کو نوٹ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تم سب زمین پر اتر جاؤ، تم سب چلے جاؤ. یاد رکھیے کہ یہ حکم کوئی سزا کے طور پر نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے کوئی آدم علیہ السلام کو سزا نہیں دی تھی، کیونکہ انسان ہمیشہ اگر سزا دی تو پھر تو ہمیشہ کے لیے انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. نہیں، اکثر جو ہمارے عیسائیت ہے نا، کرسچنٹی ہے، اس کے اندر یہ عقیدہ ہے، ان کا یہ بلیو ہے کہ نعوذ باللہ اللہ نے سزا کے طور پر ہمیشہ کے لیے آدم علیہ السلام جو ہے وہ ملعون ہو گئے، لعنت زدہ ہو گئے. نہیں، یہ ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ کی، بلکہ آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی پلاننگ تھی، ٹھیک ہے، اللہ کی تدبیر تھی. اس کی حکمت کا حصہ تھا کہ اس نے انسان کو زمین میں کیا بنانا تھا؟ خلیفہ بنانا تھا، ایمبیسڈر بنانا تھا. یہ اصل مقصد تھا، اس کو زمین میں بھیجنا ہی بھیجنا تھا، کیونکہ اللہ کی پلاننگ 50,000 سال پہلے ہی جسے کہا جائے ڈیسائیڈ ہو چکی. جب اللہ نے قلم کو کہا، قلم نے کہا لکھو، قلم سے کہا لکھو، قلم نے لکھنا شروع کیا، جو کچھ ہونے والا تھا سب کے ساتھ سب کچھ لکھا جا چکا تھا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ جو عیسائیت کے اندر ہے نا، نعوذ باللہ، کہ سزا کے طور پر جسے کہا جائے انہیں ہمیشہ کے لیے وہ ملعون ہو گئے، نہیں، یہ نہیں ہے. تو میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ پہلے حدیث دیکھیے کہ حدیث کے بارے میں کیا آتا ہے. کہ قرآن مجید کے اندر بھی آتا ہے، سورہ فاطر کے اندر بھی، ان شیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، پس تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو. اللہ کی آگے آتی نا وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور تمہارے لیے زمین پر عارضی رہنے کی جگہ ہے. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ یہ جو دنیا ہے نا یہ عارضی ہے. کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے تم کوئی اجنبی ہو، جیسے تم کوئی اسٹرینجر ہو، ہاں، یا کوئی راستہ عبور کرنے والے مسافر ہو، ٹریولر ہو. میں اور آپ کیسے رہتے ہیں دنیا میں؟ جیسے کبھی جانا نہیں ہے، ہاں. تو دنیا میں ایسے رہنا جیسے کوئی مسافر رہتا ہے، جیسے کوئی اجنبی رہتا ہے، ہاں. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. تو اس آیت سے میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ سب سے پہلے ہاں یاد رکھیے، میں اور آپ ماڈرن لائف کے، یعنی میں اور آپ چاہتے ہیں نا کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ ایک ہم نے نا گناہوں کو نا ایک ڈفرنٹ نام دے. جیسے آپ کو پتہ ہے آج سود کو کیا کہا جاتا ہے؟ مارک اپ کہا جاتا ہے نا، انٹرسٹ کہا جاتا ہے. تو یہ کیا شوگر کوٹنگ نام دے کر، اور اس طرح سے لوگ بہت سارے مارک اپ میں پڑھ رہے ہیں، یہ چیزوں میں پڑھ رہے ہیں. تو یاد رکھیے گناہ کو جو کوڈنگ کی جاتی ہے اور اس طرح سے گناہ کی جو حقیقت ہے وہ نہیں بدل جاتی، ریالٹی نہیں بدلتی. گناہ گناہ ہی رہتا ہے. آپ چاہے اس کو کوئی بھی نام دے دیں، مارک اپ کا نام دے دیں، انٹرسٹ کا نام دے دیں، وہ ایکچوئل سود ہی ہے. ٹھیک ہے، تو مجھے اور آپ کو اس چیز سے بچنا ہے، ایسی چیزوں سے بچنا. یہ شیطان کا پرانا حربہ ہے. آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی اس نے یہ کیا تھا، اور آج وہ ہمارے ساتھ بھی یہی کر رہا ہے. آج ہمارے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. دوسری بات، اگر ہماری کمائی، ہمارا وقت اور گھر کے سکون میں برکت ختم ہو رہی ہے تو پھر یاد رکھیے یہ گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو پھر کیا کریں؟ کثرت سے استغفار کریں. آپ کہتے ہیں نا ہمارے وقت میں برکت نہیں رہی، ہاں، میرے گھر میں برکت نہیں، ہر وقت جھگڑے ہو رہے ہیں. تو یاد رکھیے یہ آپ کے گناہوں کی وجہ سے. فوراً استغفار کریں، کیونکہ گناہ انسان کو جو موجودہ نعمتیں ہیں اس سے محروم کر دیتا ہے.
آپ صحت مند تھے، صحت چلی گئی، ہاں رزق چلا گیا، مما کانا فی، ٹھیک ہے۔ پھر اپنے اصل دشمن کو پہچانے، آپ دیکھیے ہسبینڈ وائف ہیں، ہاں بچے ہیں، بھائی بہن ہیں، کمیونٹی کے لوگ ہو، یاد رکھیں ان سب سے اختلاف کے وقت یاد رکھیں کہ اصل فتنہ شیطان کھڑا کر رہا ہے۔ آپ دیکھیے کیا ہسبینڈ وائف میں لڑائی نہیں ہوتی، بچوں میں لڑائی ہوتی ہے؟ کون ہے جو کہے گا نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے نا۔ یاد رکھیے یہ جو لڑ رہے ہیں نا، اس کے پیچھے شیطان ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں مسجد میں کام کرنے والے دو لوگ لڑ رہے ہیں، اس کے پیچھے جو فتنہ پیچھے سے کون کریٹ کر رہا ہے؟ شیطان کر رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے اصل جو ہمارا دشمن ہے وہ شیطان ہے۔ شیطان پرووک کرتا ہے انسان کو کہ لڑو، اس نے تمہارے ساتھ ایسا کیا۔ ہسبینڈ کو کہتا ہے دیکھو تمہاری وائف نے ایسا جواب دیا، تم کیوں خاموش ہوگے، تم بھی بولو آگے سے۔ تم ہسبینڈ جسے کہا جب بیوی بولنے لگتی ہے، اب جب دونوں بولتے ہیں تو جو آپس میں ٹکرائیں گے تو کیا ہوگا؟ کوئی بچے گا نہیں، بچے گا، ایک کو تو خاموش ہونا ضروری ہے۔ تو یاد رکھیے یہ ہمارا اصل دشمن شیطان ہے، اصل فتنہ شیطان کھڑا کرا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا بعضکم لبعض عدو، لوگوں یعنی تم میں سے بعض کے دشمن ہیں، تو لوگوں سے لڑنے کے بجائے ہاں شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ میں آئے۔ جب کبھی لڑائی زیادہ ہونے لگے سمجھ جائیے شیطان کر رہا ہے۔ بچوں کے ساتھ ماں بچے کی تو میں ہو رہی، فوراً سمجھ جائیں یہ شیطان ہے جو میرے بچے کو پرووک کر رہا ہے، بس فوراً اللہ کی پناہ میں خود بھی آئیں اور جسے کہا جائے اپنے بچوں کو بولیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ جو دنیا ہے بڑی جسے کہا جائے پرکشش ہے، ہاں دنیا بڑی جسے کہا جائے لگژری ہے، خوبصورتی ہے، ہاں تو یاد رکھیے جب کبھی آپ کا دنیا میں بہت دل لگنے لگے تو فوراً سوچئے متاع القلیل، یہ دنیا کا حقیر فائدہ ہے، ٹھیک ہے، یہ عارضی فائدہ، ایک دن یہ فائدہ کیا ہو جائے گا، یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ اصل سرمایہ کس چیز کا ہے؟ آخرت کا۔ اصل فائدہ کس چیز کا ہے؟ آخرت کا۔ تو اس حقیر سرمایہ کی وجہ سے اللہ کی جو باؤنڈریز ہے اس کو کراس نہ کیجیے۔ اسی لیے دیکھیں اب آدم علیہ السلام فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے اور ان کے ذریعے توبہ کی، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ کیوں؟ کیونکہ بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اب کیا ہوا کہ جب آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے تو وہ شدید نادم ہوئے، بڑے شرمندہ ہوئے۔ سلف صالحین میں سے یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور مجاہد فرماتے ہیں کہ ان کلمات سے مراد وہ دعا ہے جو سورہ الاعراف کی آیت نمبر 23 میں آئی تھی، اور وہ کیا تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم کہاں ہو جائیں گے؟ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہاں پہ پہلا ورڈ دیکھیے تلقا، اس کو دیکھتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو بڑی تڑپ، بڑی رغبت اور گہرے استقبال کے ساتھ حاصل کرنا۔ کتنا اہم ہے یہ کہ کسی چیز کو بڑی تڑپ کے ساتھ، بڑی رغبت کے ساتھ اور گہرے استقبال کے ساتھ حاصل کرنا۔ آدم علیہ السلام گناہ کے احساس سے اتنے بے چین ہو گئے تھے کہ جیسے ہی اللہ نے انہیں معافی کا راستہ دکھایا تو انہوں نے فوراً ان کلمات کو دل سے پکڑ لیا۔ اللہ اکبر۔ کبھی کبھی ایسا نہیں ہوتا زندگی میں گناہ کرتے کرتے انسان کو اندھیرا آ جاتا ہے اور کوئی آپ کو ایک راستہ بتا دیتا ہے کہ یہ راستہ، کہ آپ اس کو اختیار کرتے ہیں اور آپ اس اندھیرے سے نکل جاتے ہیں۔ تو اتنا اندھیرا ہو گیا تھا آدم علیہ السلام ایک اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، مرادے اتنا زیادہ بے چین ہو گئے تھے کہ جیسے ہی اللہ نے اب اللہ کی رحمت دیکھی ہے کہ گناہ ہوا، خود ہی اللہ تعالیٰ معافی کا طریقہ بتا رہے، اور اللہ نے جیسے ان کو معافی کا طریقہ سکھایا فوراً انہوں نے ان کلمات کو پکڑ لیا اور ادا کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ التواب اور الرحیم۔ صرف گناہ معاف نہیں کرتا بلکہ وہ تواب ہے، بار بار توبہ قبول کرتا ہے، ہاں، اور بندے کو دعا توبہ کرنے کی توفیق بھی دیتا ہے، یعنی توبہ قبول بھی کرتا ہے اور توفیق بھی وہی دیتا ہے کہ بندے توبہ کریں اللہ کے آگے، تو وہ توبہ کے بعد بندے دوبارہ اللہ کی رحمت جسے کہا جائے اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ میرے اور آپ کے لیے حدیث میں آتا ہے، پہلے انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ ابھی بیٹھے بیٹھے توبہ کیجئے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، دل سے
تو گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے ہاں کہ اللہ تعالیٰ اپنی بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کا اونٹ کسی بیابان صحرا میں گم ہو جائے، جس پر اس کا کھانا پینا ہو۔ وہ مایوس ہو کر ایک درخت کے نیچے سو جائیں اور جب آنکھ کھلے تو اونٹ کو اپنے سامنے کھڑا پائے اور خوشی کی شدت میں یا اللہ کیا کہہ رہا، کفر کا جملہ کہہ رہا ہے، یا اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ جملہ سنیے، یعنی ایک شخص ہے جو آپ کو پتہ ہے صحرا ڈیزرٹ کے اندر کیا ہوتا تھا، دور دور تک اگر آپ کا اونٹ چلا جائے، پانی کھانا جس پہ سارا کھانا پانی لدا ہو، آپ تو زندہ ہی نہیں رہ سکتے، بہت بڑا ریگستان ہے، آپ کہاں تک جائیں گے، آپ زندہ نہیں رہ سکیں گے، اور آپ ایک دم تھکے آرے سو جاتے کہ اب ہوگا کہ اب تو مجھے بچنا ہی نہیں ہے، ایک دم آنکھ کھلتے دیکھتے ہیں کہ جسے کہا جائے اونٹ بھی موجود ہے اور اونٹ پر جو کھانے پینے کا سامان ہے وہ بھی موجود ہے، تو خوشی کے مارے کہتے ہیں کہ اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ کفر کا جملہ، اللہ کہاں ہمارا بندہ ہے، تو لیکن اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ ایک بندے کی توبہ سے خوش ہوتے ہیں۔ تو توبہ کیا کیجئے، اللہ سے خوب دل لگا کے توبہ کیجئے کہ میرا رب، میں کوئی بات نہیں، دوبارہ گناہ کوئی بات نہیں، میں نے غیبت کر لی کوئی بات نہیں، میں دوبارہ اللہ کے حضور جاؤں گی، میں نے غلط بات کہہ دیا کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں، میں دوبارہ جاؤں گی، اللہ کیا اللہ یہ سوچ کے کہ جیسے اس بندے نے کفر کا جملہ کہا، شرک کا جملہ کہا، لیکن اللہ اس کی توبہ سے کیسا مسکرایا کہ کیا مطلب اتنی جذبات میں آ کے خوشی میں اتنا کہ کیسے اس کو وہ چیز مل گئی، زندگی اس کو مل گئی، تو وہ کیسے بات کر رہا ہے، تو اللہ اپنے کے بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو میرے اور آپ کے لیے بہت اہم پوائنٹ، آج کتنے لوگ ڈپریس ہیں، کس کو کون اینزائٹی کی میڈیکیشن لے رہا ہے، کون ڈپریشن میں ہے، کون کیا لیتا ہے، سب کا علاج یہاں بتا دیا گیا ہے۔ آج اتنی اسٹریسفل لائف ہے ہاں، جب انسان کوئی گناہ یا غلطی ہو جاتی ہے تو وہ مزید ایک طرح سے ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے، مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ آیت مجھے اور آپ کو کیا سکھاتی ہے کہ مایوسی شیطان کا ویپن ہے، ہتھیار ہے۔ جب کائنات کے سب سے پہلے انسان کی غلطی معاف ہو سکتی ہے تو میری اور آپ کی کیوں نہیں ہو سکتی ہے ہاں؟ تو میں اور آپ کبھی بھی اس اسٹریسفل لائف میں یہ سوچے کہ ٹائم ہی نہیں ہے توبہ کرنے کا، ہاں جسے کہا جائے تو اپنے آپ کو فوراً اس ذہنی دباؤ سے نکالے، کیونکہ گناہ انسان کے دل پر بوجھ ہوتے ہیں، دباؤ ہوتے ہیں، پریشر ہوتا ہے، تو آپ اس کو اللہ سے معافی مانگیے اور جسے کہا جائے فوراً اللہ کے حضور آئیے۔ دوسری چیز، ابلیس نے گناہ کے بعد دلیلیں دی اور ضد کی، جبکہ آدم علیہ السلام نے فوراً اعتراف کیا اور کہا یا اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ تو زندگی میں ہسبینڈ وائف کے معاملات ہوں یا بزنس کے معاملات ہوں، اپنی غلطی پر اصرار کرنے کے بجائے اسے کیا کر لیں، ایکسیپٹ کر لیں، آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تیسری بات جو کہ بہت اہم ہے، ہمیں چاہیے کہ توبہ کے لیے اپنے الفاظ میں توبہ کرنے کے بجائے ان الفاظ میں زیادہ توبہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، جس میں سید الاستغفار آتا ہے، آپ کو یاد ہے، اللہم انت ربی لا الہ، کیونکہ یہ کس کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی۔ میں اگر مانگوں گی بھی نا، میں اللہ تو جو مجھے معاف کر دے، میرے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے، وہ معنی نہیں ہوں گے جو اللہ کے نبی کی توبہ کے اندر ہوں گے، جو انہوں نے سکھا۔ اب جیسے قرآن کی آیت، تو ان کو کثرت سے پڑھا کیجیے، سوچ کے پڑھا کیجیے، سمجھ کے پڑھا کیجیے، ٹھیک ہے، تو اس سے قبولیت کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ آخری بات کیا، جب اللہ تعالیٰ اتنا بڑا گناہ معاف کر کے التواب اور رحیم ہے، تو مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے، اپنے گھر کے لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے۔ ابھی معاف کیجیے سب کو، اپنے ہسبینڈ کو معاف کیجیے، اپنے بچوں کو معاف کیجیے، اپنے رشتہ داروں کو معاف کیجیے، اپنے پیرنٹس کو، جس کے ساتھ آپ کا کوئی مسئلہ ہے، آپ کے اپنی کمیونٹی میں دیکھیں جس کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ یہ، یا آپ کی نیبرز میں کوئی بھی، اپنے گھروں، رشتوں، اپنی مسجد کی کمیونٹی، جہاں بھی کسی بھی لوگوں سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ کے اندر یہ ظرف ہونا چاہیے کہ پرانی باتوں کو دل میں رکھ کر اب اپنے آپ کو بوجھل کریں گے۔ تو آپ نے کیا کرنا، یہاں بیٹھے بیٹھے سب کو معاف کرنا ہے، 10 سیکنڈ لیجیے، سب کو معاف کیجیے انشاءاللہ۔ کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے؟ تو اس دن جس دن آپ کو سب سے زیادہ معافی کی ضرورت ہوگی، اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ تو آپ یاد رکھیں، تو ساری بات کا خلاصہ کیا ہے، اس اسٹریسفل لائف میں ڈپریشن سے بچنے کے لیے، ہاں ہر چیز سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے، مجھے اور آپ کو روحانی اور جسمانی طور پر اگر ہیلدی رہنا ہے تو کثرت سے استغفار کرنا ہے۔ میرے اور آپ کے لیے سوال ہے، یا جب ہم سے کوئی گناہ، یعنی سوال یہ ہے کہ جب ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہم کیسے اس بات کا یقین حاصل کریں کہ ہماری توبہ سچی ہے اور اللہ نے اسے قبول کر لیا؟ یہ سوال ہے اور اس کا جواب بہت سارے لوگوں کو پتا ہے۔ سوال لکھیے کہ جب ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو ہم کیسے اس بات کا یقین حاصل کریں
کہ یہ ہماری توبہ سچی ہے اور اللہ نے اسے قبول کر لیا. بہت آسان سا جواب ہے. کون دے گا کہ توبہ قبول ہو گئی ہے؟ مزید نیکی کی شاباش، توفیق مل جائے گی. ٹھیک ہے. اور اگر نہیں ہے، آپ اسی طرح گناہوں میں لگیں، تو بس اللہ سے مانگیے کہ اللہ، کیونکہ گناہ تو جیسے ابھی انہوں نے کہا چلتے پھرتے ہو رہا، تو اللہ کی مغفرت کے دروازے بھی کھلے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی مغفرت کرے اور ہمیں سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا کر دے. آپ کے گروپ ٹائم انشاءاللہ آپ کا ہوم ورک ہے، اپنے آپ سے سوال کر کے ان باتوں کا جواب بھی لکھنا ہے، ورڈ ٹو ورڈ یاد کرنا ہے، تجوید کی پریکٹس کرنی ہے، مخارج کی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اپنے اپنے گروپ میں چلے جائیے انشاءاللہ. بارک اللہ فیک. اپنے اپنے نام کے آپ لوگ جو لوگ پہلے کر چکے ہیں ٹھیک ہے، جنہوں نے نہیں کیا تو پلیز انشاءاللہ. کس کے ساتھ کون ہے؟ ہاں ہاں، زوم میں بن گئے. جزاک اللہ، جزاک اللہ خیر.